अच्छा हम लोग मुमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून हमने कल कर लिया था लम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ये दो आयतें हमने कल कर ली थी। इसके अंदर यही था कि ए मुजरिमों आज अलग हो जाओ। ये पूरे का पूरा जो वाक़या हमने कल पूरी की पूरी तकरीबन हमने सूरह यासीन को कल रिवाइज़ कर लिया था। तो वमताज़ुल यौमा ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आज अलग हो जाओ ए मुजरिमों। तो मुराद कल हमने इसकी तशरीह में कर लिया था कि मुमकिन है इसके मुफस्सिरीन ने यही कौल बयान किया है कि मुजरिमों से मुराद जो मुनाफ़िक़ीन मोमिनीन के सफ़ों में मोमिन बन के पर्दे अपने आप को छुपाते थे, वो गिरोह भी मुराद है। गिरोह-गिरोह अलग हो जाएँगे नमाज़ियों गुनहगारों का मिसाल के तौर पे यहूदियों का, ईसाइयों का, मजूसियों का, जो आग की परस्तिश करने वाले वो लोगों का, सारों का अलग-अलग हो जाएगा गिरोह उस दिन। और फिर एक और भी तशरीह ये है कि हर बंदा अलग हो जाएगा एक-दूसरे से। एक तो जहन्नम का उनके ऊपर वो जो वहशत होगी रोज़े महशर की, वो वहशत भी होगी इंसान को और फिर वो अलग हो जाएगा एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे से हर बंदा अलग हो जाएगा, ये भी मुराद है। और जो लोग नेकूकार होंगे, यहाँ तो ख़ैर मुजरिमों के लिए कहा गया है, लेकिन गिरोह बन जाएँगे वहाँ पर, हर कोई गिरोह में हो जाएगा, नमाज़ियों का अलग गिरोह होगा, ज़ाकिरीन का अलग होगा, इस तरह से। लेकिन ख़ास ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर मुजरिमों को इसलिए कहा गया है, वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून कहा गया है, तो इस वजह से कि लोग दुनिया में तो नेकूकारी का लबादा ओढ़ के नेक बन के बैठते हैं, दिलों का हाल, उनके अमाल जब मख्फ़ी करते रहते हैं, वो तो अल्लाह ताला उससे वाक़िफ़ है, फ़रिश्ते लिख रहे होते हैं। तो यहाँ से एक ऐसा मंज़र आगे बहुत सारी आयतों में वही मंज़र पेश किया जा रहा है कि रोज़े महशर में किस तरह से होगा वहाँ पर। तो लोग अब उनके अमाल जो वो करते थे, वो फ़रिश्ते लिखते जा रहे हैं उनके अमाल और वहाँ पर गवाही देने वाली ज़बान नहीं होगी, जो दुनिया में तो इंसान झूठ, सच कुछ भी बोल के अपने आप को बचा लेता है। ज़बान बोलती रहती है और लोग ज़बान पे बात मान लेते हैं। मख्फ़ी अमाल तो कोई देख नहीं सकता, ख़ास तौर से नियतों को कोई नहीं देख सकता कि आपके दिल में क्या छुपा हुआ है। जो ज़बान से बोला जाता है, लोग सुन लेते हैं, सफाई भी उसी पे होती है, गवाहियाँ भी ज़बान की दी जाती हैं, नियतों की तो गवाही नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो मुजरिमीन का तबक़ा अलग किया जा रहा है, वो तमाम चीज़ों को कंसिडर कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं कि बंदे के अमाल कैसे होंगे और उसकी नियतों के साथ में किरामन कातिबीन ने जो लिखा है, सारी चीज़ें वहाँ पर खुल जाएगी। तो उस बिना पर अल्लाह ताला फरमाएँगे कि ऐ मुजरिमों तुम आज अलग हो जाओ। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया था कलम आहद कि क्या मैंने हुक्म नहीं भेजा था अलम आहद इलैकुम तुम्हारी तरफ या बनी आदम ए औलाद आदम अल्लाह ताबुदु शैतान कि अब इसका शैतान की परस्तिश ना करो। कल हमने इसकी तशरीह में कहा था कि अहद जो है यहाँ पर ये जो कौन सा वादे के बारे में कहा जा रहा है, ये जो अहद है ये कौन सा वादा है, तो ये मुमकिन है कि वो अहद जो अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में किया था अहद अलस्त का कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। इसकी तशरीह भी हमने कल की थी कि वो वादा जो दुनिया में आने से पहले तमाम रूहों से लिया गया था, सबने कहा कौलू बला आप ही हमारे रब हैं। तो वो दुनिया में आके बंदा भूल गया वो वादा, तो उसको बार-बार याद दहानी के तौर पे रब रसूलों को भी भेजा गया, किताबों को भी भेजा गया, नसीहतें भी, आफाकी दलाइल भी थे और उसकी जो नफ्सी दलाइल थे, उसकी ज़ात में जो दलाइल थे, सारे ज़रियों से उसको वो याद दहानी करवाई गई कि तुम्हारा रब कौन है, तुम अपने रब को पहचानो। और दूसरा जो हमने तशरीह में कल बात की थी कि अंबियाओं के ज़रिए वो जो नसीहतें होती हैं, वो भी अल्लाह ताला की भेजी हुई अहकामात ही हैं और वो हुक्म भी कहा जा सकता है और जो तमाम चीज़ें जितने भी किताबों के ज़रिए से हम तक पहुँचे, वो भी अल्लाह ताला की भेजी हुई बातें हैं। जैसे क्या मैंने हुक्म नहीं भेजा था, ये हुक्म किस एतबार से आता है, तो ये उसकी तशरीहात थी। अच्छा यहाँ पर जो अल्लाह ताबुदु शैतान जो कल हमने इसकी तशरीह की थी, वो यही थी कि शैतान की इबादत ना करो। तो ताबुदु अबदा जो होता है, इबादत करने के मायने में आते हैं, तो क्या हम शैतान कोई भी बंदा शैतान की इबादत करता है, अगर शैतान की इबादत करने से अल्लाह ताला यहाँ पर रोक रहे हैं, तो उससे क्या मुराद है? ताबुदु शैतान जो कहा कि तुम शैतान की इबादत और उसके उसके अगर कोई बंदा उसके वसवसे कबूल कर रहा है, तो फिर अल्लाह ताला ने उससे रोका है। लेकिन इबादत कौन करता है? तो कल हमने इसकी तशरीह में कहा इसको डिस्कस किया था कि जो इंसान किसी कोई भी इंसान है, जिस शख्स ने किसी इंसान की परवरदिगार की जो मासियत यानी गुनाह के बारे में अगर कोई बंदा दावत दे रहा है, अगर कोई बंदा उसकी दावत को कबूल कर रहा है और उसकी इताअत कर रहा है, तो उसने ऐसा ही है वो जैसा कि उसने शैतान की परस्तिश की है। क्योंकि 1-2 ही रास्ते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि एक ब्लैक एंड व्हाइट होता है, कोई ग्रे रास्ता नहीं होता है। तो एक तो आप हक़ के ऊपर है या फिर हक़ के मुखालिफ रास्ते में जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, अगर उस रास्ते पे नहीं है तो फिर आप शैतान के रास्ते पे।
تو اگر ادھر چل رہے ہیں تو اللہ کی عبادت ہے، اگر نہیں چل رہے ہیں دوسرے راستے پہ جا رہے ہیں، کسی کی بھی بات مان کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ شیطان کی پرستش کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اطاعت بھی عبادت میں ہی شمار ہو جاتا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ایسا دشمن جو کھلا دشمن ہے اور چھپ کے وار کرتا ہے۔ اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار قرآن پاک میں اس سے ہمیں آگاہی فرماتے ہیں کہ تم شیطان کے شر سے نہیں بچ سکتے ہو، تم اس سے لڑ بھی نہیں سکتے ہو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن چھپ چھپ کے وار کرتا ہے تم پر، کہ تم اس کی وار کو دیکھ نہیں سکتے۔ وہ تو معلم الملائکہ ہے، وہ ملائکہ کو بھی سکھاتا تھا، تو اس کا ایسا علم ہے کہ اتنا علم تو ہمیں بھی نہیں، ہماری تو اتنی لمیٹڈ لائف ٹائم ہوتی ہے، وہ تو آدم علیہ السلام سے پہلے سے جنت میں ہے، آدم علیہ السلام کو تو بعد میں پیدا کیا گیا، تو فرشتے اس کے پاس آ کے دین سیکھتے تھے، ملائکہ کو سکھاتا تھا وہ۔ کوئی عرش کے اوپر، یہ آسمانوں پہ کوئی جگہ نہیں بچی جہاں پر اس نے سجدہ نہیں کیا ہو، جہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت نہیں کی۔ پھینکا کیوں گیا جنت سے، وہ آسمانوں سے کیوں پھینکا گیا؟ صرف تکبر کی وجہ سے، اور سب سے جو بڑی جڑ ہے وہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے وہ تکبر ہے۔ مال کا تکبر آ جائے گا انسان کے اندر، مال کا تکبر، خوبصورتی کا، کوئی بھی جو چیز نعمت من جانب اللہ ہے اس کے پاس میں، اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے، لیکن جو نعمت من جانب اللہ انسان کو عطا ہوتی ہے، اس نعمت کے اندر وہ تکبر کی کھوٹ ڈال دیتا ہے۔ دودھ اتنا سارا ہے، اب آپ اس کے اندر کوئی مینگنی ڈال دو، دودھ پھینکنے کا ہو جاتا ہے پورا۔ کبریائی اللہ تعالیٰ کی چادر ہوتی ہے، جو تکبر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے پیروکاروں میں ہی شمار کر دیتا ہے۔ تو سب سے جو بڑا اس کی جو بیماری تھی وہ تکبر کی تھی، جس کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور سب سے جو بڑا اس کی آس امید لالچ جو اس کی توقع اور تمنا تھی، وہ مقام محمود کو حاصل کرنے کی تھی، جس کے لیے اس نے سارا اتنی محنتیں کی، اتنا کچھ کیا کہ وہ مقام مجھے مل جائے گا، تو وہ نبی علیہ السلام کے لیے ہے۔ تو درود مبارکہ سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ درود مبارکہ کی کثرت کرے۔ ہماری جو محافظت کا جو قلعہ ہے وہ درود مبارکہ ہے، کہ ہم سب کو درود مبارکہ کی بہت کثرت کرنی چاہیے، کہ جتنا فارغ وقت ہوتا ہے استغفار پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھے، درود مبارکہ پڑھے، کثرت سے پڑھے درود مبارکہ۔ آپ لوگ کو سب کو واقعہ پتہ بھی ہے، صحابہ ایک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اپنے اذکار کے تعداد بتانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درود مبارکہ کی کثرت کی طرف تلقین کی ہے، کہ زیادہ کرو اور زیادہ کرو، باقی عبادتوں سے بھی زیادہ درود مبارکہ پڑھو۔ کیوں کہا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، جنت کے لیے جانا ہو تو قیامت میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو بندہ نبی علیہ السلام پر سب سے زیادہ درود بھیج رہا ہوتا ہے۔ تو جس کے اوپر نبی علیہ السلام کی نظر پڑ گئی، وہ تو امتی، تو گنہگاروں، چوروں، زانیوں کے لیے بھی دعا کر کے چلے گئے۔ تو جو عبادت گزار ہوتا ہے بندہ، اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے زیادہ شفاعت ہوگی۔ آگے کی جو آیت ہے وہ ان اعبدونی، یہاں پر جو ہے وہ ان اعبدونی، وہ ان اور یہ کہ اعبدو، اعبدونی ہے، وہ اصل میں دونوں ملنے کے بعد میں حمزہ کا حرکت کی جاتی ہے، تو ان اعبدونی بن گیا، وہ ان اعبدونی، تم میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی راستہ سیدھا ہے، یعنی کہ تم، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو کہہ رہے ہیں کہ تم شیطان کی بات، اس کی پرستش مت کرو، میری عبادت کرو۔ تو دونوں عبادتوں میں نے آپ کو فرق سمجھا دیا ہے، کہ ایک عبادت اطاعت ہے، تو شیطان کی اطاعت کرو گے تو تم گویا کہ تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو، اور اللہ کی عبادت کیسے کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کریں، ہمیں کیا پتہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی حکم نہیں دے دیا، پوری قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے بھری ہوئی، تعلیمات سے بھری ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمیں سمجھا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھا رہے ہیں، نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ اس کی تشریح فرما دی ہے کہ عبادت کیسی کرنی چاہیے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ جو آیت میں تاکید، پیچھے والی آیت سے تاکید اور اولاد آدم کی ذمہ داریوں اور فرائض کو بیان کرنے کے لیے فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، پھر میری ہی عبادت کرنا اور میری ہی اطاعت کرنا، کیونکہ سیدھا راستہ یہی ہے، یعنی کہ یہ بھی عہد لیا تھا کہ تمہیں صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، باقی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک، کیونکہ شریک کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے اب تک ہم جتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں پڑھے، اور آگے بھی ہم پڑھیں گے آج بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، اس سب کے بعد میں کیسے جواز بنتا ہے کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کر لے؟ اللہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ بھی کریں گے اور یہ بھی کریں گے۔ تو اس چیز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ایک طرف تو یہ عہد لیا کہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا، کیونکہ اس نے اپنی دشمنی اور عداوت کو پہلے ہی دن سے آشکار کر دیا تھا۔ ایسے نہیں کہ وہ چھپا چھپا کچھ ڈھکا چکا نہیں، اس نے تو کھلے عام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس نے تو وعدہ کیا ہے مجھ سے کہ مجھے مہلت دیجیے قیامت تک کی،
اور میں ہر چوراہے پہ بیٹھ کے آپ کے بندوں کو نافرمانی کی طرف اکساؤں گا، آپ کی عداوت کی طرف، آپ کی نافرمانی کی طرف اکساؤں گا۔ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے چیلنج کر رہا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی اس کو، ٹھیک ہے جاؤ، تو میرے مخلص بندوں کو نہیں گمراہ کر سکتے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء لوگوں کو بلاتے رہے۔ اور اصل میں کیا ہے؟ یہی ہماری منزل مقصود ہے۔ یعنی اگر جنت تک پہنچنا ہے کسی کو، تو اللہ جنت کو پہنچانے والا جو راستہ ہے وہ وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاءوں کے ذریعے سے ہم تک بتا دیا ہے۔ ایسے نہیں کہ ہمیں گمراہ، ہمیں چھوڑ دیا ہے معلق کی بھی ٹھیک ہے تو اپنا راستہ تلاش کر لو، ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم، ہذا صراط مستقیم فرما کے کہہ دیا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اور سیدھے راستے کی تلقین بھی فرما دی، اس کی ہر چیز بتا دیا۔ تو ضمنی طور پر کیا ہے، اس کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہان جو ہے، یہ جو دنیا ہے ہمارا، یہ قیام کرنے کا مقام نہیں ہے۔ قیام کرنے کے لیے کسی کو راستہ نہیں بتایا جاتا ہے نا۔ منزل اگر ہمارا گھر یہ ہوتا، دنیا رہنے کی جگہ ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ جملہ، یہ قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ راستہ ایسے شخص کو دکھایا جاتا ہے کہ جو کسی گزرگاہ سے عبور کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ اب ہمیں کہیں پہنچنا ہوتا ہے ڈیسٹینیشن پہ، تو میں آپ کو روٹنگ بتا دیتی ہوں کہ بھئی یہاں سے یہ راستے سے آپ کو اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا۔ تو وہ اس وجہ سے اس آیت کے ٹکڑے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو ہم اس کو جو آراستہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگیوں کو مزین کر رہے ہیں، بہت زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی کے پیچھے لگے، ہمارے صبح سے شام اسی میں لگ جا رہے ہیں۔ تو یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ گویا کہ مثال دے کے بتایا جاتا ہے نا، کوئی ایک انسان ریلوے اسٹیشن کے اوپر کھڑا ہوگا، ریلوے اسٹیشن کے کمرے کو اگر سجانے سنوارنے لگ جائے تو بیوقوف کہیں گے اسے لوگ، کہ تمہاری ٹرین آئے گی، تمہیں نکل جانا ہے، یہاں پر ٹھہرنا ہی تھوڑی دیر، ایک ٹرین سے دوسری ٹرین تک کا تو راستہ ہے تمہارا۔ ایک ہمیں زندگی دی، ہم عالم ارواح میں تھے، وہاں سے ہم دنیا میں، عالم دنیا میں، یہاں سے عالم برزخ میں جانا ہے، پھر عالم عبودیت جو آخری، جو ہمارا پرماننٹ ڈیسٹینیشن ہے، وہاں پر جانا ہے۔ ہم تو ایک مسافر ہیں، سفر میں ہیں ہم تو عالم ارواح سے بادر شکم میں آئے، وہاں کی ایک چھوٹی سی لائف تھی، وہاں بچہ نومولود بچہ سمجھتے یہی میری دنیا ہے، یہیں میں خوش ہوں اور ہمیشہ مجھے یہ رہنا، وہاں سے منتقل ہوئے دنیا میں آ گئے، یہاں سے منتقل ہوئے برزخ میں جائیں گے، برزخ میں منتقل ہو کے پھر عالم محشر میں جائیں گے، وہاں سے پھر ہم اپنے جنت یا دوزخ کے فیصلے ہو کے جائیں گے۔ تو جب تک بندہ اپنے ابدی ٹھکانے پہ نہ پہنچ جائے، اصلی ٹھکانے پہ نہ پہنچ جائے، اس وقت تک وہ مسافر ہے، سفر میں۔ عالم برزخ بھی کوئی پرماننٹ ٹھکانہ نہیں، اسی لیے جو پچھلی آیتوں میں کہا، ہائے کم بختی، کس نے ہمیں اپنے خوابگاہوں سے اٹھا دیا، کس نے ہمیں بیدار کر دیا اپنی نیندوں سے۔ تو وہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے یہ میرا پرماننٹ ٹھکانہ ہو گیا۔ تو بندہ ہر لمحہ اپنے جہاں رہتا ہے، اس کی فطرت ہے وہ، کہ جہاں وہ رہتا ہے وہ اسی کو اپنا ٹھکانہ سمجھ لیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کی یہ راستہ ہے جہاں تم رکے ہوئے ہو، یہ راستہ ہے تمہارا، اور یہ سیدھا راستہ یہ ہے جو تم قرآن میں بتایا جا رہے ہیں، احکامات کو ماننے والا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ، اب یہاں سے آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان سے زیادہ آگاہی کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں مزید فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ، اور تحقیق، اضل، گمراہ کر دیا، منکم، تم میں سے، جبلن کثیر، بہت سی مخلوق کو، افلم تکونوا تعقلون، سو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اب دیکھیں کیسے آگاہی ہو رہی ہے نا، چھوٹے بچوں کو بھی ہم آگاہ کرتے رہتے ہیں ساری چیزوں سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمیں ویسے ہی آگاہ کر رہے، اور اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، سو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہاں پر یہ جو جبلن آیا ہے نا، عدل کہتے ہیں گمراہ کر دینے کو، تو ضلال کے بھی معنی آتے ہیں، بار بار آئیں گے، آپ کو یہ ورڈ قرآن پاک میں بہت بار آئے گا۔ تو گمراہ کر دیا تم میں سے، جبلن کثیر جو ہے نا، یہ جبل جو ہے، یہ اصل میں یہ اس جماعت اور گروہ کے معنی میں ہے کہ جو عظمت اور بزرگی کے لحاظ سے جبل، جو پہاڑ کے، جبل ہم کہتے ہیں پہاڑ کو، اس کے معنی میں سے ہے، اس سے مشابہت رکھتے ہیں، یعنی جبل پہاڑ جتنی تعداد، یعنی بہت بڑی تعداد، اگر آپ کہیں بڑا بڑا عظیم بڑا پہاڑ تھا ہم کہتے ہیں نا، تو اس طرح سے مثال کے طور پہ جو ہم کہتے ہیں، تو کوئی بڑی چیز کو تشبیہ دینا ہو تو دنیا میں سب سے بڑی چیز ہمیں جو نظر آتی ہے وہ پہاڑ ہی ہے، تو ہم کہتے ہیں پہاڑ جتنا دل دو، پہاڑ جتنا صدقہ کر دیا، پہاڑ سے ہم مثالیں دیتے ہیں کوئی بھی چیز کو جو بہت بڑی چیز دکھانا ہو۔ تو جبلن کثیر سے بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ بہت ساری مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب کثیر، اور آگے کثیر کی تعبیر میں بھی شیطان کے پیروکاروں کے بارے میں زیادہ تاکید کے لیے ہے کہ جو ہر معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، کثیر بہت بڑے حصے کو کہتے ہیں، تو پہاڑ جتنا بڑا حصہ، جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پر تاکید فرما رہے ہیں کہ بعض کیا کرتے ہیں کہ بعض سے جبل کی تعداد 10,000 یا اس سے زیادہ لکھی ہے، اس سے کمتر کے لیے یہ تعبیر مناسب نہیں سمجھی کہ جبل جو کہا گیا کہ بہت زیادہ کثیر، تو کتنے کثیر؟ 10,000، کم سے کم 10,000،
لیکن بعض نے تعداد کو ضروری نہیں سمجھا، یعنی بہت کثیر تعداد، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ جتنے لوگوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے گمراہ کرنے کے لیے، تو یعنی اتنی عقل بھی تمہارے اندر نہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، اور میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہیں روزی دیتا ہوں، میں ہی تمہاری رات دن حفاظت کرتا ہوں، جو ہم پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بار بار ہم تذکرہ کرتے آئے، لہٰذا تمہیں میری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تم شیطان کی عداوت کو اور میرے حق عبادت کو نہیں سمجھ رہے ہو، اس کو سمجھ کر نہایت بے عقلی اور نادانی کے ساتھ کیوں رہ رہے ہو دنیا میں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو افلم تکن تعقلون، عقل کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عقل نہیں ہے کیا؟ کیوں کہا جاتا ہے یہ ڈیریگیٹو ہے یہاں پر استفہام کے لیے، حمزہ استفہام کے لیے، لم تکون یہ کہ تمہیں نہیں ہے، نہیں ہے اگر کہیں گے تو، افلم تکن پھر تو تمہیں کیا عقل نہیں ہے؟ تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ شیطان نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اتنا کھلا جملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے کھلے جملے میں کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے اتنے سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ شیطان اپنے پیروکاروں پر کیسی کیسی بدبختیاں لایا ہے، جس نے بھی شیطان کی اطاعت کی اسے کوئی تمغے تو نہیں ملے، وہ بدبخت ہی ہوا، رسوا ہی ہوا دنیا میں، کہ تم نے جتنی گزشتہ قومیں تھیں ان کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، ان کی تاریخوں کو نہیں دیکھا، ان کے اوپر کس طرح سے عذاب آیا ہے، وہ عذاب کیوں آیا؟ کیونکہ وہ شیطان کی اطاعت کرتے تھے بندے، اور یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ تم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام کس برے اور دردناک انجام میں گرفتار ہوئے ہیں، کہ جب اللہ کا بندہ شیطان کی پرستش یا شیطان کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے تو وہ اس کا بندے کی شکل میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب اس کی غلامی کرتے ہیں تو پھر انجام کے اعتبار سے وہ انجام کے اعتبار سے وہ اسی جگہ پہنچے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم شیطان کی اطاعت کرو گے تو تم گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ جتنی بھی تم ویرانے دیکھ رہے ہو، جتنے تم اندھے شہر دیکھ رہے ہو، جہاں پیچھے بھی فرما دیا کہ اتنے سارے قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کے راستے پہ چلنے والوں کا انجام ہوا تھا، تو تم عقل سے کام لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عقل سے کام لو۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، اب یہاں پر ہاں اس دن کے جبکہ جہنم کے جلانے والی بھڑکتی ہوئی آگ مجرموں کی آنکھوں کے سامنے ہو گئی تو کیا ہوا؟ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجرموں کو مخاطب کیا جائے گا۔ یہ سارا پس منظر چل رہا ہے روز محشر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسی دن فرمائے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اب یہاں گفتگو جو ہو رہی ہے وہاں پر ہو رہی تھی الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، اور میری ہی عبادت کرنا۔ اب یہ انٹرچینجبل سچویشنز ہو رہے ہیں، ایک محشر کا پس منظر کھینچا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایسا ہوگا، اور شیطان نے تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا کہ تمہیں عقل نہیں ہے۔ اب جہنم کو دکھایا جائے گا اور اس وقت کہا جائے گا ہذہ جہنم التی کنتم، پیچھے پوچھا نا ان لوگوں نے کہ وعدہ کب پورا ہوگا، جو اگر آپ سچے ہو رسول، اگر آپ سچے ہو تو پھر وہ وعدہ پورا کر کے دکھاؤ کب پورا ہوگا، یہ تم بار بار جو قیامت کے منظر، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا پس منظر پیش کر دیا، وہاں پر محشر کا نہیں تھا، اب یہاں پر آ کے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ جہنم جب دکھائی جائے گی تو ان سے کہا جائے کہ یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ لیا جاتا تھا، تو وہ پیچھے بھی ہم نے ان کے بارے میں دیکھا تھا کہ وہ کہے گی ہائے ہماری کم بختی، وہ جب جہنم کو دیکھیں گے تب وہ پریشان ہو جائیں گے، جہنم کی آگ کو جب دیکھیں گے تو وہ اس وقت کہیں گے کہ ہمیں کس نے اپنی نیندوں میں سے جگا دیا، حالانکہ وہ عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں، مجرمین جو ہوتے ہیں وہ عالم برزخ میں بھی عذاب اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو وحشت ہوگی آگ کو دیکھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ وحشت کو دیکھنے کے بعد وہ لمحے بھر کے لیے سارا پاسٹ اپنا بھول جائیں گے۔ اس لوح الیوم بما کنتم تکفرون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ آگے جو آیت ہے، آیت نمبر 64 میں، اس لوحہ کہ اس میں داخل ہو جاؤ، الیوم آج، بما کنتم اس کے بدلے جو تکفرون تم کفر کرتے تھے، یعنی تم انکار کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ایک لمحے کے لیے اگر ایک انسان سوچے کفار اور مجرمین اور مشرکین کے لیے ہے، بے شک ان کے لیے ہے، ہمارے لیے اگر ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو بٹھانا شروع کر دیں تو ہم کتنی چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری محافظت فرمائے کہ ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی نحوست سے ہمارے اندر سے ایمان ہی نکلتا جا رہا ہے، جب تک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے ایمان اس کے اندر سے نکل کے معلق باہر لٹکتا رہتا ہے، باہر ہو جاتا ہے اس کے اندر سے، گناہ کبیرہ میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے نا تو وقتی طور پہ ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو سوچے کیا ایمان کا کیا کیفیت ہوگی ہماری۔
اصل یہ سارے جو وعدے ہو رہے ہیں وہ مومنین کے ساتھ میں ہیں. گناہگار اگر ایمان ہی خارج ہو گیا، اندر سے نکل کے چلا گیا، استہزاء کرنے والوں سے ایمان نکل جاتا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم سوچتے ہیں ہم نے نام رکھ لیا تو ہم مسلمان ہیں اور ہمارا حشر بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوگا. اس لیے ہم سورہ فاتحہ میں ہمیشہ ہر نماز سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم جو بار بار دعا مانگتے ہیں، کیونکہ ہدایت ایک ایسی ٹیمپرری چیز ہے، وہ انسان کو روز مانگنی چاہیے. اس کی دعا کبھی بھی نکل جا سکتی ہے انسان کے اندر سے، پتہ ہی نہیں چلتا ہمارا نام کس لسٹ میں لکھا جا رہا ہے. اسی لیے بہت کثرت سے ہمیں اپنی ایمان کی دعا کرنا چاہیے. الیوم نختم، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ داخل ہو جاؤ اس بات کی، آج کے دن تم داخل ہو جاؤ اس کے بدلے میں جو تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے. الیوم نختم، اب یہ بہت ہی سنجیدہ آیت ہے اور بہت ہی غور طلب آیت ہے کہ الیوم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے. نختم، ختمہ کہتے ہیں مہر کو. نبی علیہ السلام کے پاس بھی ایک مہر تھی نا، انگوٹھی، مہر والی انگوٹھی، تو ختم کہتے ہیں مہر. ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ دلوں کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے. تو الیوم نختم، آج ہم ان کے مہر لگا دیں گے. کس کے اوپر؟ علی افواہہم، ان کے منہ کے اوپر. سب کے منہوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی. کس کے منہوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی؟ ہم اس کی تشریح میں پڑھیں گے. افواہہم، ان کے منہ پر. وتکلمنا، اور ہم سے بولیں گے، کلام کریں گے ہم سے. کون کلام کریں گے؟ زبان کرتی ہے نا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر طاقت کو ٹرانسفر کر دیں گے. زبان ایک چھوٹے سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قوت گویائی عطا کی ہے، تو وہ ہلتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے زبانوں کے اوپر. وتکلمنا، اور کلام کرے گا ایدیہم، ان کے ہاتھ. ہر بندے کا یا جو جس سے بھی حکم ہوگا کہ بات کرنے کا، تو وہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ، ان کے ہاتھ. وتشہد، اور گواہی دیں گے، ارجلہم، ان کے پاؤں. بما کانوا، اس کی جو، بما یعنی اس کی جو، کانو وہ تھے، یکسبون کماتے، یعنی اس کی جو کسب کہتے ہیں کمانے کو. انسان جو عمل کرتا ہے وہ اصل میں اس کی کمائی ہے، چاہے نیک اعمال ہو چاہے گناہ کا اعمال ہو. انسان کو کمائی والی بات جلدی سمجھ آتی ہے، انسان کی فطرت ایسی ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی فطرت کے مطابق اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم جو کماتے ہو، تم کو تو پتہ ہے مالداری سمجھ آتی ہے، تو ایسے ہی کما رہے ہو، مال کما کے لا رہے ہو، ایسے ہی اعمال بھی ہوتے جو تم کماتے ہو. اب قیامت میں یہ ہوگا کہ روز محشر میں یہ ہوگا کہ تمہارے گواہ کوئی اور ہو جائیں گے. اس میں قیامت کے دن کے گواہوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسے گواہ جو کہ خود انسان کے جسم کا حصہ ہے اور ان کے باتوں کے انکار کی گنجائش نہیں ہے. جسے اللہ تعالیٰ فرمائے آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ان کاموں کی کہ جو انہوں نے ایک انجام دیے تھے ہمارے حضور گواہی دیں گے. اس دن کیا ہوگا؟ انسان کے اعضاء اس کی مرضی کے تابع نہیں ہوں گے. ہمارے ہاتھ پہ آج بھی نہیں ہمارے مرضی کے تابع، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہے. اللہ کا حکم ہے کہ تم عقل کی جو میں نے اس کو عقل اور شعور دیا ہے اسی اتباع کرو، تو وہ اتباع کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حکم دے دے کہ اتباع مت کرو تو یہ مفلوج ہو جائیں گے، ہاتھ کام نہیں کریں گے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ابو جہل جب پتھر مارنے کے لیے جب گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا ہوا تھا؟ ہاتھ اٹھایا تھا، پتھر گردن کے پاس چپک گیا. اللہ کا حکم تھا کہ یہ بس ابھی نہیں پڑھنا ہے، اگر تو نہیں چپک گیا. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی کسب کی اختیارات ہیں ہمارے ہاتھوں پر، پاؤں پہ، ہماری آنکھوں پہ. اللہ تعالیٰ چاہیں تو، اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں آیتوں میں کہ اگر وہ چاہیں تو کیا سزا دے سکتے ہیں. یہی دوسری آیتوں میں آپ کو مل جائے گا اس کو ہم اس آیت کی تشریح ختم کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء ہے یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ گواہی دیں گے تمہارے اعضاء اس کے ان اعمال کے لیے جو وہ کماتے تھے، جو ان کی کمائی تھی. تو یہ جو اعضاء ہے یہ خود اللہ کے تابع ہے، لیکن وقتیہ دنیا میں اللہ کے حکم سے ہماری اطاعت کر رہے ہیں، ہماری تابعداری کر رہے ہیں. تو اعضاء کے بولنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اعضاء کے بولنے کی کیفیت مفسرین کے کئی احتمال ہیں. پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ایک ایک عضو میں بات کرنے کا ادراک اور شعور پیدا کر دیں گے. جیسے زبان بات کرتی ہے نا، ایسے ہی ہمارے ہاتھ، پیر اور جو اعضاء ہے جس کو اللہ حکم دیں گے اس میں قوت گویائی عطا کر دیں گے، اور وہ ایسے ہی بات کرے گی جیسے زبان کرتے ہیں. سبحان اللہ! اور کتنی ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ہاتھ گناہ کر رہے ہیں، ہمارے پیر گناہ پہ چلے جا رہے ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان ہیں، اور ہماری زبان تو خیر مہر لگ جائے گی. ہماری جلد ہے، ہمارا دل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ گناہ میں 24 گھنٹے ریگولر گناہ میں لگے ہوئے ہیں. اور اس دن اللہ تعالیٰ ان کو ایسا، وہ لوگ کو ایسا ادراک مل جائے گا اور شعور ایسا پیدا کر دے گی کہ وہ اعضاء سچ سچ باتیں کریں گے. جس طرح ایک گوشت جو زبان کا ٹکڑا ہے آج بول سکتی ہے، تو وہ کل محشر میں اللہ تعالیٰ تمام اعضاء کو بھی قوت گواہی عطا فرما سکتے ہیں. دوسرا جو تشریح فرمائی گئی مفسرین کا قول ہے کہ وہ ادراک اور شعور تو حاصل نہیں ہوگا، لیکن ان کو بات کرنے کا حکم ہوگا. اچھا، آپ ایک شعور جو ہوتا ہے، زبان آپ کی جب بات کرتی ہے نا،
बाशऊर ज़बान को ही अल्लाह ताला ने शऊर अता फरमाया हुआ है, क्योंकि आपके सोचने से पहले आपकी ज़बान बोलती है ना, तो बोलते हैं ना बोलने से पहले सोचना चाहिए, सोचने के बाद बोलना चाहिए, बोलने के बाद नहीं सोचना चाहिए। मतलब ये है कि ज़बान आपकी ब्रेन प्रोसेसिंग से पहले आपकी ज़बान काम कर रही है, तो ज़बान में खुद अल्लाह ताला ने एक शऊर अता किया है। इसी वजह से वो बोलने की सलाहियत रखती है। वो दिमाग पहले उसको कमांड दे रहा है, वो इतना फास्ट प्रोसीजर होता है। तो ऐसे ही यही जो शऊर है ये आज़ा को भी अता हो जाएँगे। एक मुफस्सिरीन का ये कौल ये है। दूसरा कौल ये है कि उनको शऊर तो नहीं अता होगा, लेकिन वो बोलेंगे, सिर्फ़ बोलेंगे, वो उन अमाल का रिकॉर्डिंग सुना देंगे कि हाँ भाई इसने ये अमाल किए थे। तीसरा जो एहतमाल है, तीसरी जो मुफस्सिरीन का कौल है कि हर इंसान के बदन के आज़ा के साथ ये बहुत अहम चीज़ है। ये जो मुफस्सिरीन का जो तीसरा कौल है ना, ये बहुत अहम और गौर तलब है कि हर इंसान के बदन के आज़ा होते हैं ना, उसके साथ उनके अमाल के आसार भी होते हैं। जो हमने अमल किए, वो हर अमल के आसार होते हैं ना, वो उसके साथ में वो बदन के अज़ा के साथ में वो आसार होते हैं, जो उन्होंने उम्र भर में अंजाम दिए। तब क्या होगा? इस जहान में कोई अमल ख़त्म नहीं होता। और तलब बात है, हम कोई अमल कर रहे हैं, हम कोई बात नेकी का हो चाहे गुनाह का हो। किसी का माइक खुला है। इंसान के जो दुनिया में जो कुछ भी अमल करता है, जो बोलता है, जो करता है, वो एक अमल होता है और उसके साथ एक उसका असर होता है। ठीक है? अब जैसे हमने कहा ना नमाज़ पढ़ लिए, अब अमल ख़त्म हो गया उसका, किताब बंद हो गई तो ख़त्म। आपका अमल की किताब वहीं बंद हो गई। लेकिन कुछ अमल ऐसे होते हैं, उसका असर तो था लेकिन वो आपके साथ ख़त्म हो गया। उसका असर आपके साथ ही क़यामत तक जाएगा, लेकिन चंद आसार पीछे रह जाते हैं। तो इसी से आपको पता चला ना वहाँ पर कि आसार भी छोड़ के जाता है इंसान। तो नेकी वाले आसार ऐसे होते हैं, कुछ तो उसके साथ ही रहते हैं, जो चले जाते हैं उसके साथ में, उसका असर लेके चला जाता है। कुछ आसार वो पीछे भी छोड़ के जाता है, गुनाह के हो चाहे नेकी के हो। तो ये जो कोई अमल नाबूद नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। अब क्या होता है, कोई पीछे बाकी रह गया, कोई साथ चलेगा। तो ये जो असर है, ये बदन के एक-एक हिस्से पर और फ़ज़ा में बाकी रह जाते हैं। अब क्या होगा रोज़े महशर में? ये तमाम चीज़ें जो आज छुपी हुई है ना, वो ज़ाहिर हो जाएँगी। अब वो तो ज़ाहिर होने का दिन है ना, हर चीज़ ज़ाहिर और आश्कार हो जाएगी। तो उस दिन ये जो आसार है, जो फ़िज़ा में थे और जो आपके अज़ा के ऊपर थे, ये ज़ाहिर हो जाएँगे। तो ये आसार भी हाथ-पाँव और बाकी अज़ा पर ज़ाहिर हो जाएँगे और इन आसार का ज़ाहिर होना उनकी शहादत में शुमार होगा। अब सोचिए, इतनी खौफ़ की बात है। हमारे गुनाह जो है अगर हमारे अज़ा के ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँगे, तो वो शहादत ही होगी ना, नज़र आ गए सारे। जो चीज़ इंसान गुनाह छुप-छुप के करता है, वो सारे ज़ाहिर हो जाएँगे। तो आप बताएँ, इंसान क्या छुपाएगा अल्लाह ताला से? जब इंसान कोई गुनाह करता है, मख़फ़ी तौर पे हो या एलानिया हो, हमेशा हमारा अपना जायज़ा लेते रहना है कि ये मेरे अमाल और इसके आसार बाकी रह रहे हैं। ये ख़त्म होने वाले नहीं है, कोई चीज़ नाबूद नहीं होती। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। केमिस्ट्री में हमने हमेशा सबसे पहले यही पढ़ा था। साइंस जब हम 7th में आए, 6th में आए, 4th में आए, आजकल तो 5th के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब ये मैटर क्या है? अब मैटर कैन बी एनीथिंग, हमारे अपने अमाल भी मैटर में शुमार हो जाते होंगे, उसके आसार भी रहते हैं। सुभान अल्लाह! अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, तो हम अपने हाथ-पाँव से जो नेकियाँ ज़ाहिर होती है, वो हमारी फ़िज़ा में रहती है। इसीलिए कहते हैं मुफ़स्सिरीन और बुज़ुर्ग औलिया अल्लाह और तमाम जो मशाइख़ होते हैं, तमाम जो पढ़ाने वाले मुफ़स्सिरीन, मुहद्दिसीन सब यही कहते हैं कि इंसान के गुनाहों की नहुसत से उसके नेक अमाल छूट जाते हैं उससे। नहुसत क्या है? लोग कहते हैं भई नहुसत क्या होती है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता है। इंसान जब गुनाह करता है तो उससे उसके गुनाह इतने बढ़ जाते हैं, उसके जिस्म के ऊपर उसके आसार बाकी रह जाते हैं और वो आसार जब आपके गुनाह के आसार जब लेयर बाय लेयर आ जाते हैं, तो फिर वो नेकी की शऊर उसके अंदर से खत्म हो जाता है। तो ये जो गवाही है, ये किस तरह से होगी? ये भी एक अहम बात है कि गवाही देंगे आज़ा, लेकिन किस तरह से देंगे? क्या हर ख़ास अज़ू उसी काम को बयान करेगा जो उसने अंजाम दिए? जैसे कि हाथ से आपने गुनाह किया, तो या वो वही गुनाह को बताएगा जो हाथ ने किए थे, या फिर जैसे उसकी पूरी की पूरा इंसान जिस उसके शख़्सी तौर पे जो वो है वो बयान करेगा। यानी इंसान ने पूरी शख़्सी तौर पर उस बन जो कुछ भी किया था उस बंदे ने, वो बयान करेगा। तो पहला एहतमाल है कि इंसान के जो ख़ास अज़ू है, वो अंजाम जो हाथ से किए थे, वो हाथ बयान कर देगा कि हाँ, मैं ये गुनाह किए थे। अब ये बहुत, मैं इसकी ज़्यादा तशरीह में नहीं जा रही हूँ, इसकी बहुत तशरीहात हैं, बहुत ज़्यादा अहादीस मुबारका भी इसके साथ में जुड़ी हुई है कि क़यामत में इंसान रोएगा, पीटेगा अपने सर को कि हाय कमबख्ती, ऐ आज़ा, तुम्हारे आराम के लिए तो मैंने ये सारा कुछ किया था। एक इंसान रिश्वत लेता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, क्यों करता है? अपने बदन को आराम देने के लिए, ताकि उसके पास गाड़ी हो, अच्छा बिस्तर हो, उसके पास फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, उसकी आल-औलाद अच्छे से पनपे, उसके बच्चों के लिए घर हो, बच्चों के बच्चों के लिए घर हो। धोखे क्यों देता है वो? इसीलिए तो देता है ना।
کہ وہ اپنے جسم کو آرام دے، اپنے اولاد کو آرام دے، اولادوں کا تو چھوڑیں، جسم کو جو آرام دینے کے لیے اتنی کوشش کی کہ وہ خود جسم اس کی مخالفت میں گواہی دے گا کہ بھئی اس نے گناہ کیے تھے، اس نے جرم کیا، ہم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے تھے، اس نے ہم سے غلط کام کروائے۔ اللہ تعالیٰ اس لمحے سے ہمیں بچائے اور ہمارے اعضا کو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے لیے قبول فرما لے، اور ہم جو اپنے اعضا سے گناہ کے کام لینا چاہ رہے ہیں، ہم چاہے یا نہ چاہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعضا سے اپنی فرمانبرداری والے کام لینا شروع کر دے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ ان کی زبان گواہی دے گی، اور یہاں پر اس آیت میں کیا ہے کہ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے۔ تو یہ ہوں یہ آیت میں تو ہے کہ زبان پر گواہی مہر لگا دی جائے گی، اور سورہ نور کی آیت نمبر 24 آپ لوگ ریفر کر لیجیے گا، تو اس میں ہے کہ زبان گواہی دے گی، زبان کے اعضا کے ساتھ ساتھ زبان بھی گواہی دینے کے بارے میں۔ تو ممکن ہے کیا ہے کہ یہ جو تعبیر ہے اس بنا پر کہ انسان کے سب سے پہلے تو انسان کیا کرے گا، جبکہ مجرمین جو ہوتے ہیں جب پیش کیے جائیں گے اس کے اعضا، تو وہ کہہ دے گا آپ کے فرشتے تو جھوٹ لکھے ہیں، یہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ وہ صاف انکار کرنا شروع، جھگڑا کرے گا کہ اللہ میں نے نہیں کیا یہ کام، جسے دنیا میں کرتا تھا وہاں پر بھی وہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، تمہارے اعضا ہمارے فرشتوں کی کتابوں کو تم انکار کر دو، ٹھیک ہے، تم اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، وہ کہے گا میں نے کیا ہی نہیں یہ کام، تب اس کی زبان کو مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضا گواہی دینا شروع کریں گے۔ تو اس وقت وہ پریشان ہو جائے گا، ہاں یہ تو سچ کہہ رہے ہیں، اب تو گواہ اعضا کو کاٹ کے پھینک دے گا کیا؟ وہ تو نہیں پھینک سکتا، اعضا گواہی دیں گے۔ اس کے بعد جب اعضا گواہی دینا شروع کر دیں گے تو پھر زبان بھی کھول دی جائے گی، کہ پھر زبان اس کی تصدیق کر دے گی کہ ہاں اب یہ صحیح ہے۔ تو بات جب وہ کرے گا تو پھر اعضا بھی اس کی گواہی دینا شروع ہوں گی۔ تو یہ جو اعضا کی گواہی ہے اچھا، ایک ہمارے لیے، ایک مومنین کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے اور ایک تنبیہ بھی ہے۔ خوشخبری جو میں نے مفسرین کے اقوال میں پڑھے تھے تو بہت مجھے بھی اس بات کی خوشی ہوئی، اور سب کو ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے لیے ہمارے لیے تنبیہ بھی ہے کہ جو اعضا کی گواہی ہے نا، یہ مجرمین کے ساتھ میں ہوگی خاص طور سے، ورنہ مومنین کا جو مسئلہ الگ ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا حساب آسانی سے ہو گیا، جس کو سب سے اہم کیا ہوگا، نام اعمال تولے جائیں گے اور کتابیں ایسے عطا کی جائے گی، بہت سارے اقوال اس کے اڑائی جائے گی، فرشتے دیں گے۔ جس کی کتاب داہنے ہاتھ میں مل گئی وہ تو خوش خرم ہو کے اپنی کتابوں کو پڑھتا ہوا کیا کرے گا، جنت کی طرف دوڑ کے چلا جائے گا۔ تو مؤمنین جب ایمان کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ مؤمن ہے، اس کے لیے بشارت ہے جنت کی، تو اس کے داہنے ہاتھ میں کتاب مل گئی، تو وہ تو اپنی کتاب کو کھول کے توڑی اب دیکھے کبھی میرا تو فیصلہ ہو گیا۔ اب ہوتا ہے نا بچے جو پاس ہو جاتے ہیں وہ جا کے مارکس تھوڑی دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتا، بھائی پاس ہو گیا بس ختم، شکر اللہ، کتاب بند، رکھ دیا اندر چھپا کے، کہیں لے کے جا کے اپنا پروگریس رپورٹ کی کیا نمبر تھے چھوڑو، کیا دیکھنے کا، پاس تو ہو گیا جنت میں، بس اگلی کلاس میں چلا گیا، یا چلو جو بھی تھا بہرحال۔ تو زیادہ خوشی کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اگر وہ اسے مل جائے تو پھر اس کے ڈیٹیل میں جانے کی کوشش نہیں کرتا، بس ختم، یہ مرحلہ میرا پاس ہو گیا۔ وہ تو دیکھ رہا ہے وہاں پر وحشت ساری۔ تو مجرمین جو ہوں گے، جس کو لیفٹ ہینڈ میں کتاب، بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، اس کے اعمال نامے کھولے جائیں گے اور وہ پڑھے جائیں گے، اور وہ پھر انکار کرنے لگے گا، حجت کرنے لگے گا، جھگڑا کرنے لگے گا کہ بھئی میرا ایسا معاملہ کیوں ہو گیا، یہ تو میں نے کیے ہی نہیں تھے گناہ سارے۔ تب جا کے اس کی اعضا گواہی دیں گے۔ تو مومنین کے جو اعضا کو گواہی کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ مومنین کے بھی بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ سب نہیں کیے تھے، تو وہ ان کا اقرار کرے گا، ہاں یا اللہ میں نے یہ سارے کیے تھے، اور مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے بخش دیجیے گا۔ یہ ساری وہ منتیں، سماجتیں، دعائیں بڑے آہوزاری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے، فرمائیں کہ چلو ٹھیک ہے، تمہارے سارے گناہ میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیے، جاؤ جنت۔ اب وہ کیا کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت مسکرا کے فرمایا کہ وہ اب کیا کرے گا، خود سے گنوائے گا، یا اللہ میں نے اس وقت یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی، کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دہانے کھلتے ہوئے دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ تو میری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہے، تو اس کو ایک لالچ ہوگا کہ میں اور بھی زیادہ گناہ گنوا دوں تاکہ اور نیکیاں مجھے مل جائیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ایک دہانہ کھلا ہوا ہوگا اس وقت میں۔ لیکن یہ کس کے ساتھ میں ہوگا، یہ مؤمنین کے ساتھ میں ہوگا، بھلے گنہگار ہوگا۔ تو ایمان اگر کسی کے دل میں رائے کے بعد ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا اپنی سزا بھگتنے کے بعد میں، پھر اسے نکال لیا جائے گا۔ تو ایمان اتنی بے قیمت چیز ہے کہ جہنم سے بھی وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد نکال لیا جائے گا۔ وہ اسی امید میں جہنم میں سزا بھگتتا رہے گا کہ ایک نہ ایک دن میں نکال لیا جاؤں گا۔ لیکن جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، وہ پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے اور بہت ہمیں دعا کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھے۔ ایمان کی سب سے بڑی، ہم نے مانگا نہیں تھا ایمان، ہمیں تو ایسے ہی مل گیا گفٹڈ فارم میں۔ ہم مؤمن گھر میں پیدا ہے، سوچے اگر کوئی مشرکین کے گھر میں پیدا ہوتے، کسی اور گھر میں پیدا ہوتے تو کتنا مشکل مرحلہ تھا ہمارے لیے۔ تو ہمارے شکر کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا شکر ادا کرتے رہے ہمیشہ
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، مومن گھر میں پیدا کیا، ہمیں تو کوئی محنت ہی نہیں کرنی، ہمیں تو صرف دین سیکھنے کی محنت کرنی ہے۔ ریورڈ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سیکھتے ہیں دین کو، ہم سے زیادہ فکر سے سیکھتے ہیں وہ۔ تو تھوڑی سی محنت سے ہمیں صرف دین سیکھ کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ورنہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے نام رکھ لیا لیکن ہمارا نام کس کتاب میں شمار لیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتیوں میں شمار فرمائے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اچھا یہاں پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیچھے کی آیت میں فرما دیا کہ گواہی دیں گے تمہارے اعضا سارے، تو اب یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ہمارے اعضا ہے یہ بھی تو اللہ کے تابع ہے، تمہارے اختیار میں دے رکھا ہے ان کو اپنے نیک اعمال کمانے کے لیے، تو جو کچھ بھی نیکی ہے چاہے گناہ، جو تم کمانا چاہو کما لو، یہ تو تمہارے اختیار میں دیا ہے، میں نے تمہیں مالک بنایا ہے وقتیہ طور پہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے مکمل مالک ہو۔ اللہ تعالیٰ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں کیا کریں، لطمسنا، یہ دونوں آیتیں ہیں 66 اور 67 دونوں بہت سخت عذاب کی آیتیں ہیں کہ ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں لطمسنا تو کیا کریں، مٹا دیں یا ملیا میٹ کر دیں، علی اعینہم، پر ان کی آنکھیں، فاستبقوا، پھر وہ سبقت کرے، صراط، راستہ، فانا، تو کہاں، یبصرون، تو وہ دیکھ سکیں گے۔ یعنی کہ جو آگے کی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں ملیامیٹ کر دیں گے، اس حالت میں ان کو انتہائی وحشت گیر ہوگی، اور وہ چاہیں گے کہ جیسا وہ پہلے کیا کرتے تھے اسی طرح ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرے، لیکن وہ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کہاں وہ دیکھ سکتے ہیں، دیکھ پائیں گے۔ یہ بھی استفہامیہ ہے جملہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پچھلی آیتوں کے اندر جو بیان فرمائے اس کے لیے دونوں آیتیں یہ جو ہے وہ عذاب کی آیتوں کے طور پہ فرما رہے ہیں۔ تمسنا جو ہے بروزن شمسا کے ہے، مادہ کیا ہے اس کا، محو کر دینا، یہ جو ولو نشاء لطمسنا جو آیا ہے نا یہاں پر، تو یہ کیا ہوتا ہے، کوئی چیز کو محو کر دینے کے معنی میں ہوتے ہیں، کسی چیز کے آثار کو ختم کرنے کے معنی میں آتے ہیں۔ اب یہاں پر کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال کرے، آیونہم، یہاں پر آئین کہتے ہیں آنکھ کو، ٹھیک ہے، آیونہم کے لیے اللہ تعالیٰ یہ استعمال کر رہے ہیں کہ آنکھ کے نور کو، آنکھ کا کام کیا ہوتا ہے، دیکھنا، اس کے اندر ایک نور ہوتا ہے، دیکھنا، اس کی جو بصارت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کی بصارت کو ختم کر دیں گے، یا پھر اس کو اس طرح سے محو کر دیں گے کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اس میں سب کا سب ختم ہو جائے گا، آنکھ ہی وہاں سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو مجرمین کو، گنہگاروں کو اگر اللہ چاہیں تو ان کی آنکھوں کی نور کو ختم کر دیں، جو تمسنا جو ہے، لتمسنا، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ملیامید کر دیں، ختم کر دیں مکمل طور پہ، یا پھر اس کی بینائی کو ضبط کر لیں گے اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ تو اس آیت میں ایک عذاب کی طرف اشارہ کیا گیا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجرم گروہ کو اس دنیا میں وہ عذاب میں مبتلا کر دیں گے، یا ممکن ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر وہ اپنے گھر کا راستہ بھی تلاش نہ کر پائیں گے، یعنی کہ راہ حق اور صراط مستقیم پر اگر وہ چلنا چاہیں نا تب بھی وہ نہیں چل پائیں گے۔ جو فاستبقوا الصراط جو ہے، فاستبقوا الصراط کے معنی ہوتے ہیں سبقت لے کر آگے راستہ، یعنی ممکن ہے کہ وہ گناہگار لوگ جو یہاں پر فاستبقوا الصراط جو ہے، اب سبقہ مادے سے بنا ہے، یہ یہاں پر فاستبقوا الصراط اس راستے کی تلاش میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے معنی میں ہے جس پر وہ عام طور پر جایا کرتے تھے۔ اب یہ نیکی کا راستہ بھی ہو سکتا ہے اور گناہ کا راستہ۔ اکثر جو مشرکین مکہ ہوتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلیوں کی آیتیں ہیں یہ ساری، اور گناہگاروں کو تنبیہ کے لیے آیتیں اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں، تو اس زمانے میں وہ لوگ بیٹھ کے پلاننگ کرتے تھے، میٹنگز کرتے تھے ایک دوسرے سے کہ ہم مسلمانوں کو کیسے تنگ کریں گے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ملیامید کر دیں، اور فاستبقوا الصراط فأنىٰ يبصرون، تو کیا ہوگا اگر ان کی آنکھیں نہیں ہیں، یعنی ممکن ہے کہ ظاہری بصارت ہے، ممکن ہے کہ عقل کے اعتبار سے، ممکن ہے کہ ان کی پلاننگ میں ان کو الٹ پلٹ کر دے، ان کو بلیامید کر دے، ان کی پلاننگ کو ساری کی ساری، اور وہ سبقت کریں گے تو راستے کو نہیں پا سکیں گے وہ لوگ، اور دوڑ دوڑ کے اگر وہ جانا چاہیں آگے بڑھ کے، ہم جس راستے پہ جانا چاہتے تھے عام طور پہ اس راستے پہ جانا چاہے تب بھی وہ اس راستے کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے، تو وہ کیسے کریں گے کچھ؟ تو یہ ایک چیز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اچھا دوسرا ایک اور تشریح ہے کہ راستے سے بھٹک جانے اور اسے نہ پانے کے معنی میں ہے، یعنی راستے سے آگے نکل گئے اور اسے پیچھے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ اب جیسے فار ایگزامپل ہم کوئی روٹ پہ جا رہے ہیں، برج پہ جا رہے ہیں، ایگزٹ لینا تھا، ایگزٹ نہیں لیا، آگے نکل گئے، تو آپ کیا ہو گئے، آگے چلے 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 آپ گمراہ ہو گئے۔ تو جہاں سے آپ کو حق راستے کی طرف ٹرننگ لینا تھا لائف میں، آپ کو کوئی بولنے والا، ڈرانے والا
سمجھانے والا، نصیحت کرنے والا ہماری لائف میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجتے رہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں اس موڑ کو مس کر کے ہم آگے نکل جاتے ہیں، جب آگے نکل گئے تو پھر آگے گمراہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاستبقوا الصراط سے معنی یہ ہے کہ وہ جو روزانہ اس پہ جایا کرتے تھے اس کے اوپر جائیں، جس پہ عام طور پہ انسان جایا کرتا تھا، جیسے چاہے تو مشرکین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے پروگرامز بنایا کرتے تھے، اس سے بھٹک جانا اس کے اوپر سے، اب آنکھ ہی نہیں رہی تو، یا پھر ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ گمراہی کے راستے پہ اتنے آگے نکل گئے کہ اب گویا کہ ان کی ختم ہو گئی ساری، جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا کہ وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو جو ان کی بینائی بصارت ہے، پیچھے بھی آیت شروع کی آیتوں میں ہم نے کر لیا تھا کہ وہ جو بصارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فہم لا یبصرون، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں اوپر سے بھی ڈھانک دیا، آگے بھی پڑتا ہے، پیچھے بھی پڑتا ہے، پھر اوپر سے بھی ڈھانک دیا، فہم لا یبصرون، تو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو گویا کہ ان کی آنکھیں ایسے ہی ہے جیسے کہ ان کو سب کچھ بصارت اور سب لے لیا گیا ہے اپنی ساری چیزوں میں، اب وہ ہدایت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آگے کیا ہے وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں کیا لَمَسَخْنَاهُمْ، ہم مسخ کر دیں گے انہیں، یعنی ان کی جگہوں پر ان کو، میں آپ کو اس کی تشریح میں بتاتی ہوں مسخ سے کیا مراد ہوتا ہے۔ تو علی مکانتہم، اور ان کے جگہیں، فمستطاعوا، تو پھر نہ کر سکے، مضین چلنا، ولا یرجعون، اور نہ وہ لوٹیں گے، اور نہ وہ لوٹ سکیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی اپنی جگہ پر ہی مسخ کر دے، یعنی بیرو اور بےحیث کر دے، جیسے کہ کوئی مجسمہ ہو یا کوئی مفلوج انسان ہو تو اس کی جگہ پر ہی ہم اس کو اس طرح سے مسخ کر دیں گے کہ وہ جانوروں کی طرح اس طرح سے ایک ایک نہ آگے بڑھ پائیں گے، نہ کوئی اپنا سفر جاری رکھ پائیں گے، اور نہ ہی پیچھے کی طرف وہ مڑ پائیں گے۔ تو یہاں پر یہ دو عذاب ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مکانتہم، جو میں کہہ رہی تھی کہ مکانتہم ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں پر کوئی انسان کا یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ انہیں ان کی اسی جائے قیام میں جو وہاں پر جو رہتا ہے بندہ، انسانی شکل سے محروم کر دیں گے۔ مسخناہم سے مراد وہاں پر وہ شکل ہی مسخ کر دیں اس کی، یا پھر اس کو مفلوج کر دیں، ان کی شکل بھی بدل جائے گی اور چلنے پھرنے کی توانائی بھی ان میں باقی نہیں رہے گی، بالکل بے روح مجسموں کی طرح ہو جائے گی۔ انسان کو اگر فالج پڑ جائے، جیسے کہ اس وقت ہوا تھا ابو جہل کو، جب وہ مارنے پتھر گیا تو وہیں اٹک گیا ہاتھ اس کا، تو اتنے ٹائم کے لیے وہ ہاتھ کو مفلوج کر دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں تو ان کی بینائی اور بصارت لے لیں۔ آپ ایک اور بھی جو تھا، کیا نام تھا اس کا مجھے نہیں یاد آ رہا، وہ پتھر مارنے جب گیا تو قریب گیا تو وہ ایک اونٹ کی شکل، وہ ایسے دوڑ کے پیچھے پلٹ کے آئے کہ گدی کے بل گر گیا، اور کہا کہ ایک ایسا اونٹ تھا درمیان میں میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میں اور قریب جاتا تو وہ اونٹ مجھے نکل جاتا۔ ایک اور گیا تھا مشرک، تو پھر وہ اس کی بینائی ہی چلی گئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے جاتے تھے وہ لوگ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اگر اس طرح کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس طرح کے سزائیں بظاہر بھی دے سکتے ہیں۔ یہ تو ٹیمپریریلی ہوتا تھا، بظاہر ان کو ہمیشہ کے لیے ایسا کر سکتے ہیں۔ تو آیت 66 اور 67، یہ دونوں جو عذاب کی آیتیں ہیں نا، سخت عذاب ہے، یہ دونوں آیت عذاب دنیا سے بھی ممکن ہے مربوط ہے، اور مجرموں کے لیے تنبیہ اور تحدید کے لیے ہیں، جو مجرم گنہگار ہوتے ہیں، چاہے اس دور کے ہو چاہے آج کے دور کے ہو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ہمیں کوئی پنشمنٹ ہی نہیں مل رہا تو کون کیا کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و احسان کی بنا پر ایسا نہیں کیا کہ شاید ہر دم انسان جو ہے وہ بیدار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف وہ پلٹ آئیں۔ ہر انسان کو مہلت دی جاتی ہے، کب تک؟ اس کی روح حلق میں آنے تک، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ آیت جو ہے یہ روز قیامت کے بارے میں، یہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں، یہ روز قیامت کا عذاب سے متعلق ہے کہ وہاں پر جا کے ان کی بینائی لے لیں، جسے پل صراط پر جانا ہو چل کے ان کو بینائی وہ ان کی بینائی چلے جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہیں پر مفلوج کر دیں، تو وہ کیسے جائیں گے پل صراط پر سے، یا پھر وہ جنت کا راستہ کیسے تلاش کریں، وہیں پر وہ بھٹکتے پھریں گے ادھر ادھر۔ تو پہلا جو احتمال ہے وہ زیادہ ممکن ہے، لیکن مفسرین کا قول ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا، ومن نعمرہ ننکسہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ اور جس ہم عمر دراز کرتے ہیں، نعمرہ عمر یعمر سے ہوتا ہے عمر دراز ہونا، ننکسہ اور کیا ہوتا ہے اوندھا کر دیتے ہیں، کہ کیا انسان کو ہم نے اور ہم عمر دراز کرتے ہیں، اوندھا کر دیتے ہیں، فی الخلق، خلقت یعنی پیدائش میں، افلا یعقلون، تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں عقل اور جسم کی کمزوری اور ناتوانی کے لحاظ سے عمر کے آخری میں انسان کی حالت کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان کی عقل اور اس کی توانائی یا اس کی جو طاقت و قوت ہوتی ہے اس کی آخری عمر میں کیسی ہوتی ہے، اس کی طرف، کہ تاکہ ان لوگوں کے لیے
راہ ہدایت اختیار کرنے میں آج اور کل کرتے رہتا ہے، چلو بھائی آج بھی کل کر لیں گے، کل ہدایت پا لیں گے، کل ہم ایمان لے آئیں گے، کل اچھے کام کر لیں گے، آج تو چلو ٹھیک ہے، آج کا تو اللہ میاں کل سے کریں گے، ہوتا نا یوزولی کہ کوئی نیکی کے کام کی دعوت دی جائے، چلو بھائی آج تو ٹھیک، کل سے تو ضرور ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں، کل ہم ضرور یہ ذکر کریں، کل سے ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ جو آج اور کل پہ ٹالتے رہتے ہیں نا، وہ ایسے ہی ہے گویا کہ آج کرتے کرتے تم بڑھاپے تک پہنچ جاؤ گے۔ تو ان کے لیے ایک تنبیہ ہے، ان کے لیے ایک سختی کے طور پہ، جو ایمان لانے میں تعامل کرتے ہیں یا پھر جو نیک اعمال کرنے کے لیے آگے پیچھے ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں نا، کہ ان کے لیے بہت سخت تنبیہ ہے۔ تو پچھلی آیت میں کیا تھا؟ عذاب کی دونوں شکلیں بیان کی گئی تھی، اب اس کی دلیل بھی اس آیت میں ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو رب انسان کو قوی طاقتور جسم سے نومولود کی ناتوانی کی طرف پلٹا سکتا ہے۔ کتنا طاقتور ہوتا ہے نا انسان 40 سال کی عمر میں، 30 سے 40 سال کی عمر میں تو ایک دم وہ سوچتا ہے میں ہی خدا ہوں، میں چاہے کسی کو مار دوں گرا دوں، کون مجھے ہلا سکتا ہے، اتنی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو جو رب اس طاقتور قوی انسان کے جسم کو نومولود کی ناتوانی کی طرف پلٹا سکتا ہے، وہ میعاد پر بھی قادر ہے، عمر کے اٹھائے جانے پر بھی قادر ہے، اور مجرموں کو سزا دینے پر بھی قادر ہے، چاہے تو وہ دنیا میں دے، چاہے تو آخرت میں، جو دو عذاب اللہ تعالیٰ نے پیچھے اوپر آیت میں بتا دی۔ جس شخص کو ہم عمر دراز کرتے ہیں، اسے پیدائش میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ یہ جو پیدائش میں اوندھا کرنا ہے، ننکس جو ہے نا، اصل میں تنکیس کے مادے سے ہے، کسی چیز کو اس طرح سے پلٹا دینا کہ وہ جیسے کہ سر پاؤں کی جگہ اور پاؤں سر کی جگہ آ جائے، ٹھیک ہے، ایسے الٹ کر دینا۔ تو یہاں انسان کے بالکل بچپن کی حالت کی طرف پلٹ جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کنایتن استعمال کیا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں بڑے شیر کی طرح بہادر ہو، شیر تو نہیں بن گیا نا، شیر کی طرح بہادر، ہم تو اس کو ایک کنایتن استعمال کرتے ہیں شیر کی مقابلہ دینے کے لیے، یہ شیر کی طرح ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی ابتدائی خلقت میں کیا تھا؟ وہ ضعیف ہوتا، شروع میں جو بچہ نومولود بچہ رہتا، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا، رشد اور کمال کی طرف جاتا وہ بندہ، طاقت ہو جاتی، اس کا رشد بھی آ جاتا، وہ ہر اعتبار سے وہ کمال درجے پہ پہنچ جاتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، جیسے کہ اس کا سیکوینس کیسا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے شکم مادر کے دور سے ہر روز نئی خلقت اور رشد کی طرف کیا کرتا ہے، وہ جدید رشد کی سے گزرتا رہتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں پہلے دن سے لے کے 9 مہینے تک اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتا ہی رہتا ہے ہر روز۔ پھر پیدا ہونے کے بعد میں کیا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد میں وہ اتنا کا اتنا چھوٹا سا بالش بھر کا نہیں رہتا، ایک 3 کلو کا بچہ نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کیا کرتے ہیں کہ ہر روز روح اور جسم کیا کرتی ہے، اپنے تکمیل میں تیزی سے جاری اور ساری رہتی ہے، مکمل ہو رہا ہے، اپنے آپ کو مکمل کر رہا ہے، بڑھتے 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 کیا ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خداداد قوتیں اور صلاحیتیں اس کے اندر موجود رکھی تھی۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا، اس کے اندر اس کا رزق طے ہو گیا تھا، اس کی عمر طے ہو گئی تھی، وہ ایمان والی زندگی یا کفر والی موت اس کی تھی، وہ طے ہو چکا ہے، 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں ہی طے ہو چکی، تو وہ رزق کے اندر ہی وہ ساری خداداد قوتیں اور صلاحیتیں ہیں جو اس کے وجود کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ اب وہ جو ہے وہ آہستہ 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 وہ ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر جوانی کا دور، پھر اس کے بعد میں پختگی کا دور، اور انسان جب پختگی کے دور میں آ جاتا ہے، جسے 40 سال کہا جاتا ہے، تو وہ روحانی اور جسمانی اعتبار سے پورے کے پورے طور پہ بلندی پر پہنچ جاتا ہے جب اس کی پختگی کی عمر ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا اس کے بعد میں، جو اس کے بعد روح اپنے سفر جاری رکھتی ہے اور جسم پیچھے کو پلٹنا شروع ہو جاتا ہے، تب یہ آہستہ آہستہ اور کبھی کبھی تیزی کے ساتھ میں بچپن کے مراحل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ بچپن میں جیسا تھا اب آہستہ آہستہ پلٹ رہا ہے، روح ترقی کر رہی ہے، روح کبھی لوٹ کے نہیں آتی ہے، وہ روح ترقی کرتے 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 اپنے عبد کی طرف جا رہی ہے، اپنے مقام، اپنے مستقر کی طرف بڑھ رہی ہیں، اسی لیے اب وہ طاقت توانائی عقل کے اعتبار سے وہ پیچھے آتے چلے جاتے، تو بچوں جیسی حرکتیں اس کی سوچ، اس کی جتنی ضد ہے، یا پھر کوئی بہانہ سازی بھی ہوتی ہے، بہانہ تراشیاں کرنے لگتے ہیں، جیسے بچے بہانے کرتے ہیں ویسے ہی بوڑھے لوگ بھی بہانے کرتے ہیں، یعنی بالکل پلٹ گیا، وہ سرنگو ہو گیا، الٹ کا پلٹ ہو گیا، یعنی سر اوپر پیر نیچے جیسا ہو جاتا ہے، اس طرح سے واپس سے اپنے بچپن کی طرف وہ لوٹ آیا ہے، اور جسمانی کمزوری بھی بچوں جیسی ہو جاتی، لیکن فرق کیا ہوتا، یہ بچوں کی جو حرکتیں ہوتی ہیں کمزوری کی، ضد کی، غصے کی، بہانے بنانے کی، اچھی لگتی ہے کیونکہ بچپن ہے، وہ پیاری پیاری حرکتیں لگتی ہیں اور وہ قابل برداشت ہو جاتی، لیکن کیا ہوتا ہے جو بوڑھے جو ہو جاتے ہیں ہم، تو بوڑھوں کی طرف کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی ناپسندیدگی آ جاتی ہے انسان کے اندر، کبھی کبھی تھوڑا سا غصہ، جھیلنے والے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے بھی یہ کیا ضد ہے ابھی بڑھاپے میں، تو کبھی بھی یہ نہیں سوچے کہ وہ بوڑھا ہو گیا، سوچے وہ بھی بچہ ہی ہے، وہ بچپن کی طرف لوٹا ہے، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، کہ ہم جس کی عمر دراز کرتے ہیں اسے پیدائش میں اوندھا کر دیتے ہیں۔ تو سوچ لینا چاہیے کہ آج بچوں کو سنبھال رہے
کل ہمیں یہ بچے سنبھالیں گے. آج بچوں کو چانٹا مارنے سے پہلے سوچیں کہ ہم اس کو کیا تربیت کر رہے ہیں. آپ غصہ اس کو دکھا رہے ہیں کہ تمہاری تربیت میرے اوپر بوجھ ہے، تو یہی کوالٹیز کو انکلکیٹ کرتے ہوئے وہ گرو ہو رہا ہے. تو جب آپ بچپن کی طرف چلے جائیں گے تو یہ بچہ آپ کو وہی ٹریٹمنٹ دے گا، تو پھر وہ برداشت نہیں ہو پائے گا انسان سے. تو ڈیفینیٹلی اب جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، بہت ساری آیتوں میں آتے ہیں، افلا یعقلون سے بھی بتا دیں کہ تم عقل کہ تم سمجھ نہیں رکھتے. اور جو مفسرین کے اقوال جو ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ بچے تو گرو اپ ہوتے رہتے ہیں تو ان کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. جو بندہ بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کو ناپسندیدگی کے ساتھ میں لیا جاتا ہے. تو ایسے دن انسان کی زندگی میں ایسے دن آپ پہنچتے ہیں کہ جو بہت ہی دردناک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوسرے جگہوں پر بھی آتا ہے، اور جن کی تکلیف کی گہرائی کب انسان کو بڑی مشکل سے کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اسٹیج پہ نہیں پہنچ سکتا. جب کوئی چیز کو کراس کر جاتا ہے تو وہ اپنے تجربے سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس کا تجربہ ہو گیا. لیکن جو تکلیف ایک بوڑھے انسان کو ہوتی ہے، ایک عمر پہنچنے کے بعد میں 70 80 90 سال پہ پہنچنے کے بعد میں اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، وہ جو ہوتی ہے وہ بیان ہی نہیں کر سکتا کوئی انسان. وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے. تو بعض روایت میں کیا ہے کہ 70 سال یا بعض میں 90 سال کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کیا فرمایا گیا، اسیر اللہ فی الارض، یعنی کہ زمین میں اللہ کے قیدی. ان کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے کیونکہ وہ سفید بال جب ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے آسانیاں کر دو. قلم بھی اٹھانے کا حکم 80 سال کے بعد میں تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ قلم اٹھا لینے کا حکم دیا جاتا ہے کہ بس میرے بندے کے گناہ مت لکھو، کیونکہ وہ خود اپنے بڑھاپے کی اپنی تنگی میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے. وہ تو اب ایک جیسے اسیر کہتے ہیں، غلام اس کو قیدی کو کہتے ہیں، تو اللہ کا قیدی ہے جو زمین پر ہے. تو اس عمر میں آ کے انسان کو اگر وہ عمر میں بھی جائے، کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں، تو فرشتے بھی کہتے ہیں اب تو تجھے یقین ہو گیا کہ تجھے قبر میں ہی جانا ہے. اب وہ جوانی ختم ہو گئی نا کہ اس کو یہ ہو تو چلو میں یہ کر لوں وہ کر لوں، وہ تو ختم ہو گیا ابھی. تو افلا یعقلون اس سلسلے میں عجیب و غریب تنبیہ ہے، اور انسانوں سے کہتی ہیں کہ اگر یہ قوت اور توانائی، افلا یعقلون جو ہے نا، یہ توانائی جو تم رکھتے ہو، تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی توانائی، آریتن دینا کہتے ہیں کرائے پہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لمحے کچھ مدت کے لیے تمہیں قوت اور توانائی دی گئی، تو اتنی آسانی سے تم سے اگر تمہاری اپنی ہوتی تو کوئی چھین سکتا؟ یا کوئی بندہ اپنی جوانی کسی کو دے دے گا؟ وہ تو پکڑے رکھے گا اپنے ہاتھ میں. تو وہ تو تمہیں دی گئی ہے کچھ دنوں کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے. تو اس سے پہلے کہ نشاط اور زیبائی اور قوت جو ہے نا انسان کے پاس میں، اگر وہ کمزوری اور بے بسی میں تبدیل ہو جائے، یہ جو ہمارے پاس دنیا کا ایک چمن ہے نا، اس سے ہمیں آخرت کے پھول چن لینا چاہیے اور اپنے لمبے سفر کا توشہ اس جہان سے جمع کر لینا چاہیے، کیونکہ ناتوانی میں کچھ بھی نہیں کر سکو گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بارہا فرماتے ہیں، بہت سی حدیثوں سے ہمیں اس کا استدلال ملتا ہے کہ کمزوری کے دنوں میں، ناتوانی کے دنوں میں کچھ بھی انسان نہیں کر سکتا. تو جوانی جس کے پاس ہے وہ جوانی میں اپنے اعمال آخرت کے تیار کر لے. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لینا چاہیے. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، تبنگری کو فقر و فاقے سے پہلے. آج مال ہے تو فقر و فاقے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں نیکی کے کاموں میں، اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے. آج فارغ ہیں تو کل کیا ہوگا نہیں پتا. جو وقت آج فارغ اپنے ہاتھ میں، اس کو غنیمت سمجھ کے نیکیوں کو بٹور لے. اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے، موت آ جائے گی تو پھر کچھ ملے گا نہیں ہاتھ میں. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو، مایوسی کفر ہے. جو وقت ہاتھ سے نکل گیا اس کے لیے افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ جو وقت ہمارے ہاتھ میں ہے نا اس سے اپنی آخرت کا سامان بنا لے. ہر لمحہ، ایوری سیکنڈ ہم اس کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں. ہمارے پاس ٹائم مشین ہے جس سے ہم اپنی آخرت کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں. جو بنانا ہے کر لیں بیٹھ کے، جو کچھ آپ چاہتے ہیں اپنی آخرت میں، محل ہو میرا، باغات ہو، جو ہو، یہاں بیٹھ کے ٹریڈنگ کر لیں اس کی. وما علمناہ الشعر. اب یہاں سے پچھلی آیت میں توحید اور میعاد کے سلسلے میں مختلف بحثیں آئی تھی، ٹھیک ہے، توحید کے بارے میں، اور مقررہ میعاد ہے دنیا میں، ایک وقت مقررہ تک انسان کو رہنا ہے. اب یہاں سے کیا ہے، ان دونوں آیت میں 69 اور 70 میں نبوت کے بارے میں بحث کی گئی ہے کہ وما علمناہ الشعر. یہاں پر جو لوگ ان کو ایک اس کی تشریح میں آپ کو بتا دوں، اور ہم نے نہیں سکھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیا نہیں سکھایا، ہم نے نہیں سکھایا ان کو شعر. شعرا یعنی شعر کرنا یا شاعری کرنا. وما ينبغي له، اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے. ان ہوا الا نہیں یہ، یعنی نہیں وہ یا یہ اگر ہم کہیں الا مگر، ذکر نصیحت ہے، وقرآن مبین اور قرآن واضح ہے. یہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ نظر کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، کسی کو نظر بد لگ جائے تو دوسری صورتوں میں بھی آپ کو یہ آیت کا ٹکڑا آئے گا دوسری صورتوں میں بھی. تو یہ والا جو حصہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نصیحت ہے، یعنی قرآن ایک واضح نصیحت ہے.
تو یہ کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو پھر مفسرین کا قول ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، مفسرین کا قول ہے کہ آپ پڑھ کے دم کر دیں 11 بار یا 7 بار یا جیسے بھی ہو، نظر بد کے لیے مجرب ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت سے الزام لگائے، لیکن اس میں سب سے بڑا الزام تھا شعر گوئی، کیونکہ جب عرب سنتے تھے قرآن پاک کو تو ان کو تو ان کی شاعری تو اس کے سامنے ناکارہ ہو گئی تھی، تو وہ کان لگا لگا کر سنتے تھے کہ اتنی بہترین کلام ہے، کیونکہ ہمیں بلاغت نہیں آتی نا، ہمیں بلاغت نہیں پتا عربی کی، ان کو پتہ تھی وزن قافیہ بند اور وزن ہوتا ہے شعر کا، تو وہ سب وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو عجیب کلام ہے ان کا، تو اس سے وہ اتنے زیادہ متاثر ہو جاتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے نا کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعری کرتے، تو اسی کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں ہم نے انہیں شاعری کی تعلیم نہیں دی، وہ شاعری نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کے لیے مناسب اور لائق ہیں کہ وہ شاعر ہوں۔ وہ لوگ کیوں شاعر ہونے کا الزام لگاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ کیونکہ قرآن پاک کے جو یہ اس کی جو عظیم ایک تاثیر رہتی تھی نا، اور یہ جو آسمانی وحی سے لوگوں کو غافل رکھنے کے لیے کیا کیا ان لوگوں نے کہ ہر جگہ یہ بات کو پھیلا دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاعر ہے، تاکہ باطنی طور پہ کیا ہوتا تھا، باطنی طور سے لوگوں کو دور رکھ سکے، کیونکہ جو بھی اس کلام کو ایک بار سن لیتا نا وہ اسی مجلس میں ایمان لا کے ہی اٹھتا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ ان سے دور رہے، بس نہ سنیں، کہتے تھے لوگوں کو اپنے کان میں کچھ رکھ کے جانا، ان کی وہ جو بول رہے ہیں وہ بالکل مت سننا، تو کان میں روئی ٹھونس کے جانے کے لیے حکم دے دیتے، جیسے ہی کوئی بندہ سوگا تو بول کیا رہے ہیں آخر نکال کے سنو، فوراً کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تو اب یہاں پر شاعر ہونا نبی علیہ السلام کے لائق کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر جو فرمایا نا ما ينبغي له، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیت کا ٹکڑا جو فرما دیا وما علمناه الشعر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی، ما ينبغي له، تو ان کے لیے شاعر شان نہیں ہے، تو کیوں شاعر شان نہیں ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ یہ شاعر کرتے ہیں اپنے تخیلات میں رہتے ہیں نا، ہمیشہ جو کچھ بھی وہ لکھتے ہیں تصورات میں سے اور تخیلات میں سے وہ لوگ لکھنا شروع کرتے ہیں، لیکن وحی جو ہوتا ہے شاعر ہونا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق کیوں نہیں؟ کیونکہ اس لیے وحی کا راستہ شاعر کے راستے سے بالکل الگ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے قرآن پاک اتر رہی ہے، اور شاعر تخیلات سے تصورات سے لکھتے ہیں، امیجنیشنز ہوتے تھے، لیکن وحی جو ہے حقیقتوں کے ارد گرد وہ گردش کرتی، جو واضح حقیقتیں اسی کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، شاعری تھوڑی یہی ہے، وہی آسمانی ثابت شدہ حقائق کو بیان کرتی ہے، کیونکہ وحی من جانب اللہ ہوتی ہے، تو حقائقوں کو بیان کرے گی نا، جو بھی آسمان سے ثابت شدہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہوئی ہوئی تھی، تو سب سے بہتر اب شاعروں میں کیا ہوتا تھا جس میں بہت زیادہ جھوٹ، اب آپ کو آنکھ کسی کے بارے میں لکھنا، آنکھ کو کیا کیا لکھتے ہیں وہ لوگ، بادل ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ اتنی ساری چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں، آنکھ تو آنکھ ہے، لیکن اس کو کیونکہ اس کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے تو ایسے ڈسکرائب کرتے ہیں جیسے کہ اس میں جھوٹ جتنا زیادہ ملاتے چلے جاؤ وہ شاعری اتنی عمدہ ہوتی چلی جائے گی، لیکن وحی جو ہوتی ہے وحی میں سچائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا، شاعری کرتے تھے جو بہت سارے صحابہ بھی شاعری کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتے تھے، وہ لوگ تعریف میں کرتے تھے، ہر شاعر کذاب نہیں ہوتا، لیکن اس زمانے کے جو شاعر ہوتے تھے، مکے میں جو شاعر ہوتے تھے وہ جھوٹ ہی لکھتے تھے، تخیلات اور تصورات سے ہی لکھتے تھے وہ لوگ، تو یہ آیت سوائے بیداری کے وسیلے اور آشکار کے قرآن کچھ نہیں ہے، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعریف جو فرما رہے ہیں نا، یہ کہ قرآن پاک کوئی تمہارے تخیلات کی کہانی نہیں ہے، یہ تو ایک نصیحت کی کتاب ہے، جو واضح قرآن پاک تو ایک واضح نصیحت کی کتاب ہے جو بندوں کے لیے نازل کی گئی ہے، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہارے لیے کہانیاں تھوڑی ہیں اس کے اندر، جو پہلے وہ لوگ پوچھتے تھے کہ کہانیاں کیوں سنا رہے ہیں اس کے اندر ہمیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس میں تو صرف پچھلے نبیوں کے واقعات اور کہانیاں ہی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے ان کہانیوں سے، تو یہ تو نصیحت کی کتاب ہے، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ آپ ڈرائیں من جو کانا ہو حین زندہ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، ثابت ہو جائے بات یعنی حجت علی الکافرین، کس کے اوپر؟ کافروں کے اوپر۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے مقصد کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جو زندہ ہیں اور کافروں پر حجت تمام ہو جائے، یہاں پر لیونذرا ڈرائیں آپ من کانا حین جو لوگ زندہ ہیں، تو یہاں پر اور کافروں کے اوپر حجت تمام ہو جائے یعنی کہ ان کے لیے عذاب مسلم ہو جائے، حکم عذاب جو ہے ان کے لیے وہ مسلم ہو جائے۔ قرآن ایمان کو حیات اور مؤمنین کو زندہ فرما رہے ہیں، یہاں پر زندہ وہ شمار کر رہے ہیں، آپ سوچیں ہم زندہ ہے یا مردہ ہے، ہم خود اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کر لیں، یہ قرآن جو ہے قرآن کی نظر میں بیلنس کیا رکھ رہے ہیں، قرآن من کانا حین کون زندہ ہے کہ جو مؤمن ہے وہ زندہ ہے، اور بے ایمان افراد کو یہاں پر مردے کا نام فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر اگر حیات سانس لینا، کھانا کھانا، چلنے پھرنے کا نام ہے نا، تو پھر یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں تمام جانور شریک ہے، یہ انسانی حیات نہیں ہے نا،
من کانا حیا، اللہ تعالیٰ جب فرمایا لیونذر، آپ ڈرائے اس کو جو زندہ ہے. تو ہم سانس لینے کو، کھانا کھانے کو، پانی پینے کو، چلنے پھرنے کو ہم زندہ کہتے ہیں نا. تو یہ تو ہر جانور میں ہوتی ہے یہ صفت. تو کیا ہم جانور ہیں؟ یا پھر جانور بھی باحیات ہیں، ان کو بھی ڈرانا چاہیے؟ دو چیزیں مل نہیں رہی یہاں پر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حیات انسانی جو ہوتی ہے نا، یہ حیات انسانی کیا ہے؟ یہ روح انسانی میں عقل اور خرد، اور ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک اعلیٰ ملکہ عطا کیا ہے. وہ ملکے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو دیکھو کوالٹی دی ہے نا، اس کو ابھار کے اس کو صحیح طریقے سے تراشنے کا نام حیات انسانی ہے. جیسے کہ تقویٰ ہے، ایثار ہے، فدا کاری ہے، نفس پر قابو رکھنا ہے، اور فضیلت ہے، اخلاق ہے. یہ تمام چیزیں حیات انسانی کا ایک منبع ہے. تو قرآن انسانوں کے وجود میں اس حیات کی پرورش کرتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ لیونذرا، تاکہ آپ ڈرائیں من کان حیًا، جو زندہ ہیں. اب ہمارے اندر یہ تمام چیزوں کو اگر آپ انکلکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ گرو اپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ قرآن پاک ہمیں، ہم قرآن پاک کے ساتھ جتنا اپنا وقت لگاتے چلے جائیں گے، یہ ساری چیزیں ہمارے وجود میں پیدا ہوگی اور ہے ہمارے اندر، ابھرتی چلی جائے گی بے شک. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے اس حیات کی پرورش کرتے ہیں ہمارے اندر. تو انسان جو ہے قرآن کی دعوت کے مقابلے میں دو گروہ میں تقسیم ہو گیا. کیسے؟ ایک گروہ زندہ اور بیدار افراد کا ہے، جو اس کی ہر دعوت پر لبیک کہتا ہے. اگر ڈرائے نبی کے ذریعے سے، یا پھر قرآن میں جو اللہ تعالیٰ احکام فرماتے ہیں، اگر زندہ ہے تو پھر اس کی ہر دعوت کے اوپر لبیک کہیں گے. اور اس کی جتنی تنبیہ ہے، اس کے اندر جو توجہ دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو بھی چیزوں کے اوپر ڈرا رہے ہیں، جو تنبیہ فرما رہے ہیں، اس کے اوپر ہر بندہ توجہ دیتا ہے اور پھر اس کو مانتا ہے، اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے. یہ قرآن کا ڈسکرپشن ہے ایک زندہ اور مردے کے بارے میں. اور دوسرا گروہ کون ہے؟ مردہ دل کفار ہے، جو اس کے جواب میں کبھی بھی مانتے نہیں ہیں، مثبت رد عمل ہوتا ہی نہیں ہے ان کا. وہ ہمیشہ اس کا انکار کرتے رہتے، بہانہ سازی کرتے رہتے، ایک نئے کوئی نہ کوئی بات نکالتے رہتے اور اس سے انکار کرتے رہتے. اولم یرو انا خلقنا، یہاں پر آیت میں آگے ہے، 12 بج گئے ہمارے، 5 منٹ اور کر لیتے. اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ کیا نہیں دیکھتے؟ انا خلقنا لہم، کہ ہم نے ایک منٹ، اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ انا، ہم نے، خلقنا، پیدا کیا، لہم، ان کے لیے، مما عملت ایدینا، اس سے جو بنایا اپنے ہاتھوں یعنی قدرت سے، انعامن، چوپائے، فہم لہا مالکون، بس وہ ان کے مالک ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید ایک بار پھر سے اب کیا یہاں سے کیا کرے، توحید کے مسئلے کی طرف لوٹتا ہے. اب پیچھے جو سارا مفسرین، یہ جو سارے پیچھے جو آیتیں آئی تھی ساری، وہ ساری رسالت کے بارے میں تھی، انکار کرنے کے، اور جو کافرین ہیں ان کے گناہ کے بارے میں اور ان کی سزاؤں کے بارے میں تھا. سارا ہونے کے بعد میں اب یہاں پھر سے توحید کی طرف لوٹ رہے. پیچھے آگے کی 4 5 6 آیتیں پوری کی پوری توحید کے اوپر ہی جائے گی. کہ کیا ان آیت میں اللہ تعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں کہ کہ انسانوں کی جو زندگی ہے، انسانوں کی زندگی میں عظمت خدا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اس کی کچھ نشانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کہ ان آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، اور بت اس سلسلے میں بے بس ہے. اب دیکھیں بتوں سے جو پوری کی پوری سورہ یاسین میں بتوں کے بارے میں آیا، تو ہم اس خوش فہمی ہو جائیں گے ہم تو بت پرستش کرتے ہی نہیں، ہم تو مومنین ہیں. لیکن ہم نے اپنے اندر اپنی نفس کو اپنا بت بنا لیا، اپنی انا کو اپنا بت بنا لیا، اپنے غصے کو اپنا بت بنا لیا، اپنی من مرضی کو اپنا بت بنا لیا. ہم مرضی کے کام کرتے ہیں، مطلب ہم اپنی مرضی کو ہی اپنا معبود بنا کے اسی کی عبادت کر رہے ہیں. ہم نے اپنی انا کو اپنا معبود بنا لیا، ہم اپنی انانیت کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے. اللہ کی مرضی کے، اللہ کے حکم کے سامنے جو کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا وہ اللہ کا شریک بنا لیں گے. تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا جو چیزیں ہم اپنی قدرت سے رد عمل میں لائے ہیں، ان میں ہم نے ان کے لیے کیا بنائے؟ چوپائے بھی پیدا کیے ہیں ان کے لیے، ان کے چوپائے پیدا کیے جن کے وہ مالک ہیں. فہم لہا مالکون، چوپائے کسے کہتے ہیں؟ ڈومیسٹک اینیملس، یوزولی چار پائے جس کو تو ڈومیسٹک کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے بھی ہو سکتے، لیکن اب شیر وغیرہ سے تو ہم زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، چوپایوں میں ہی شمار ہو جاتا وہ بھی. تو اب یہاں پر فہم لہا مالکون سے کیا مراد ہے؟ کہ چوپایوں کو اپنی قدرت کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن اس کی جو مالک بنایا نا، وہ انسانوں کو مالکیت بخش دی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے نا. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کے پاس گائے ہے مثال کے طور پر، آپ گائے سے دودھ لیتے، بہت سارے فائدے حاصل کرتے ہیں. اگر گائے ایک سینگ مارے گی تو آپ آؤٹ ہو جاؤ گے. تو یہ گائے کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تمہارا مالک ہے، تم اس کے مطیع رہنا، اس کی فرما بردار رہنا.
اللہ ताला ने पैदा किया किसी चीज़ को, बकरी है, गाय है, घोड़ा है, ऊँट है, या जो कुछ भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिससे हम फ़ायदा उठाते हैं, जिससे हम दूध लेते हैं, उनको उनके ऊपर आगे की आयत में जैसा फरमा रहे हैं उनकी सवारी करते हैं, उनसे बहुत सारे फ़ायदे हासिल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें उनका मालिक बना दिया और उनको हुक्म दे दिया कि तुम अपने मालिक की इत्तिबा करना, सरकशी नहीं करना। अगर वो सरकशी करेंगे तो वो हमारे सर के ऊपर से गुज़र जाएँगे फिर। तो बड़ी अजीब बात है ना कि इंसान एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता, ना उसको अपना मुती और फर्माबरदार बना सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, चौपायों को पैदा किया और इंसानों के लिए फर्माबरदारी का हुक्म फरमा दिया कि तुम इंसानों की फर्माबरदारी करो। वदल्लल्लाहा लहुम फमिनहा रकुबुहुम वमिनहा याकुलून। और हमने क्या किया, वदल्लल्ना, और हमने फर्माबरदार किया उन्हें, लहुम उनके लिए, बस उनसे, रकूबहुम उनकी सवारी, व मिन्हा और उनसे, याकुलून वो खाते हैं। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि और हमने उन चौपायों को उनका फर्माबरदार किया, बस उनमें से बाज़ उनकी सवारी है और उनमें से बाज़ को वो खाते हैं। हर जानवर को हम खाते नहीं है, घोड़ा नहीं खाते, गधा नहीं खाते, लेकिन वो सवारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। गाय है, आपका खेती जो होती है, आप उसके ऊपर बुलक कार्ट बना के ले जाते हैं, उसका दूध भी हासिल करते हैं, उससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल करते हैं। और रकूबुहुम से मुराद क्या होता है, मरकब कहते हैं जानवर, यानी वो जानवर कि जिस पर सवार होते हैं, ठीक है? यहाँ पर आयत में ज़िक्र है कि इंसान कुछ तो अपनी सवारी के लिए इस्तेमाल करता है और कुछ को खाता है। अब यहाँ गधे का गोश्त भी कुछ ज़मानों में खाया जाता था जंग के वक़्त में, लेकिन उस वक़्त पे उसी वक़्त इजाज़त दी गई थी। वलहुम फ़ीहा मनाफ़िअु व मशारिबु अफ़ला यशकुरून। और उनमें से और उनमें उनके लिए बहुत से फ़ायदे हैं। वलहुम और उनके लिए फ़ीहा उनमें मनाफ़िअु फ़ायदे, व मशारिब और पीने की चीज़ें, अफ़ला यशकुरून क्या फिर वो शुक्र नहीं करते? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि बहुत से फ़ायदे हैं, मनाफ़िअ वलहुम फ़ीहा मनाफ़िअ। अब इससे बताए कि चौपायों के फ़ायदे सिर्फ़ यही नहीं है, बल्कि उनके लिए हैवानात में दूसरे फ़ायदे भी हैं। अच्छा, अब मशरूबात भी है उनके लिए, जैसे अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं, दूसरे फ़ायदे भी हैं और मशरूबात भी है। तो फिर तुम क्यों शुक्र अदा नहीं करते? हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं चौपायों में? ना सिर्फ़ हम उनकी सवारी करते हैं, जो आयत में बता दिया, बल्कि उनका ऊन ऊन से हमारे लिबास बनते हैं, ख़ैमे बनते हैं, चमड़े के लिबास, जूते, टोपी और ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ें बनती है। घोड़े के बाल सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं, आप लोग को पता होगा या नहीं होगा, पहले तो इस्तेमाल होते थे घोड़े के। और जो सेरम एक्सट्रैक्ट होता है जानवरों का, उससे वैक्सीनेशंस बनते हैं। और जो जानवरों के ऊपर सबसे पहले, चूहों के ऊपर, बिल्लियों के ऊपर, पता नहीं खरगोशों के ऊपर सारे वैक्सीनेशन, सारे मेडिसिन ट्राई किए जाते हैं। मैमल्स जो होते हैं उनके ऊपर, और देखा जाता है कि इनके ऊपर सक्सेसफुल है तो फिर इंसानों के ऊपर ट्राई करते हैं। तो ये इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। फिर यहाँ तक कि जानवरों की बेक़द्र क़ीमत चीज़ें जो होती हैं, गोबर और पेशाब, उसको भी मिट्टी में मिला के खाद बनाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला जैसा फरमा रहे, वलहुम फ़ीहा मनाफ़िअ, बहुत सारे फ़ायदे हैं तुम्हारे लिए। तुम उनसे बहुत सारे फ़ायदे हासिल करते हो। मशारिब, और मशारिब जो है, मशरब में क्या आ जाता है कि दूध है। दूध हम इस्तेमाल करते हैं, और दूध से बनने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। मशारिब से सिर्फ़ दूध ही मुराद नहीं है, दूध से बनने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। घी, पनीर, सारी चीज़ें, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ डेयरी फ़ार्मिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है। न्यूज़ीलैंड जैसी कंट्री है, उसमें से सिर्फ़ इनके सामान से ही बहुत सारे वहाँ पर ये गाय और भैंसें बहुत होती है वहाँ पर। तो उसी के ऊपर ही उनकी कंट्री की सारी इकोनॉमी डिपेंड करती है। तो इस तरह से उन्होंने मशारिब भी अल्लाह ताला फरमा दिया, मशारिब फरमा के वहाँ पर बता दिया कि तुम इनकी पीने की चीज़ों में से भी बहुत बहुत सारे फ़ायदे इस्तेमाल करते हो। अफ़ला यशकुरून, तो वो शुक्र के जो अल्लाह की मारिफत का वसीला और दिली नेमत की शनाख्त का ज़रिया है, क्यों नहीं करते तुम? शुक्र, असल तो शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला की मारिफत उसी से हासिल होती है। तो ये अल्लाह ताला की बेपनाह नेमतों पर एहसास तशक्कुर उभारने की गर्ज़ से है। अफ़ला यशकुरून, जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम क्यों नहीं शुक्र अदा करते? शुक्र असल में क्या है? मारिफत खुदा के लिए एक बुनियादी चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि आपको और अल्लाह का कनेक्शन हो जाए, तो फिर मैंने कल भी आपको उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, शुक्र के बारे में, कि इंसान अपनी नेमतों का तज़किरा करते रहे, क्योंकि शुक्र नेमत बख्शने वाले की पहचान के बगैर मुमकिन ही नहीं है। आपको किसने नेमत दी है? आपका एहसास जब आपके अंदर नहीं होगा, तो आप उसके लिए थैंकफुल होंगे ही नहीं। तो सबसे पहले क्या है कि आपके अंदर पहले नेमत बख्शने वाले की अहमियत, उसकी खुसूसियत और उसकी बुलंदी आपके दिल में आ जाती है। उसके बाद में फिर आप शुक्र अदा करते हैं। और शुक्र की वजह से क्या होता है कि शिर्क बातिल हो जाता है। ये सबसे बड़ा वसीला होता है। अगर एक इंसान अपने माबूद के साथ में शरीक बना रहा है और वो फितरत बन गई है उसकी, तो उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए कि शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र से शिर्क बातिल होना शुरू हो जाता है।
जितना बंदा शुक्र अदा करेगा तो किसका शुक्र अदा करेगा? अल्लाह का। और बार-बार कहेगा कि अल्लाह ने मुझे ये दिया, अल्लाह ने मुझे औलाद दी, अल्लाह ने मुझे सेहत दी, अल्लाह ने मुझे माल दिया, अल्लाह ने मुझे ये दिया। तो वो जो शिर्क है ना अल्लाह के साथ में कि फलाँ से कुछ हो जाएगा, उन्होंने मेरी मदद की, वो ये वो जो दूसरों के साथ डिपेंडेबिलिटी होती है ना, वो भी हमारे ईमान में शिर्क ही है। वो सारे हमारे दिल से खत्म होते चले जाएंगे। जब आप परेशानी में होंगे तो आप कहेंगे अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह ताला खुद वसाइल बना देंगे। लोगों का एहसान मानना चाहिए, लेकिन उनको उनको वो ही नहीं होते जिससे कि अल्लाह ने उनको सबब बना के भेजा है। ज़रिया होता है, अल्लाह का होता है। तो हमारे साथ कोई नेकी करे, हम उनके हक में दुआ करें, एहसान मानें, लेकिन वो उनको अपना अल्लाह के साथ भी शरीक ना बना लें। अगर आप कहें आपने ही किया था तो हुआ था, आपके दिल में भी उन्हीं की बड़ाई बैठी हुई है, तो वहाँ से अल्लाह का तौहीद निकल गई, सामने वाले का शिर्क बैठ गया। तो शिर्क को बातिल करने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास है वो शुक्र है। इसलिए बार-बार अल्लाह ताला फरमाते हैं अफला यशकुरुन अफला यशकुरुन। शुक्र के बारे में बहुत बार फरमाते हैं अल्लाह ताला। वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून। यहाँ पर फरमा रहे और उन्होंने बनाए, क्या बनाए? मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, आलिहतन, और माबूद, लअल्लहुम, शायद वो युनसरून, मदद किए जाएँ। यानी जितने जो कुफ़ार होते थे वो इसी वज़ह से, पिछली आयत में क्या था? शुक्र का तज़किरा था, और इसमें क्या है? मुशरिकीन की हालत बयान करते हुए कुरान कहते हैं कि उन्होंने खुदा के अलावा कुछ अपने लिए कुछ माबूद बना लिए। क्यों बना लिए? उनको ये उम्मीद थी कि हमारी मदद करेंगे। यही एक वज़ह से तो लोग मदद वो करते हैं ना, किसी के साथ में आजकल तो रिलेशन ही ऐसा हो, किसी के साथ दोस्ती इसलिए रखते हैं कि कल ये इनकी हमारी मदद करेंगे। तो अब क्या हो गया? आपने अपने दिल में किसी और को माबूद बना के बिठा लिया। क्योंकि आपका जो मकसद है वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं रखे हुए हैं, बल्कि आप सोचते हैं कि ये फ्यूचर में कहीं न कहीं हमारी मदद करेंगे। तो वहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये ख़याल है ख़ाम और बातिल नज़रिया है कि कमज़ोर मौजूदात को खुद अपने दिफ़ा पर भी क़ादिर नहीं है। वो बंदा खुद अल्लाह पे डिपेंडेंट है। चाहे बंदा कह लें, आजकल तो मैं बंदा ही कहूँगी क्योंकि हम तो कोई बुतों की परस्तिश नहीं करते, मोमिनीन। तो ये कुरान तो मोमिनीन के लिए भी हिदायत है, हिकमत है। तो हमारे लिए कैसे? तो हमने जो गैरुल्लाह को अपने दिल में बिठा लिया, वो गैर को निकाल के गैर की नफ़ी करना है। इसीलिए ला इलाहा इल्लल्लाह जो हम कहते हैं, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तो हर गैर की नफ़ी करना है इसमें, हर गैर की। खुद अपनी नफ्स की, अपनी जान की, अपने आप की, अपनी औलाद की, अपने माल की भी नफ़ी करना है कि ये मेरा माल मेरा साथ नहीं दे सकता। बंदा माल जमा करता है ये सोच के कि वक़्त मेरा काम देगा, वो भी हम अपने आप के अंदर उसको माल का बुत बना के बिठाए हुए हैं। कि मेरा माल मेरा साथ नहीं दे सकता, मेरी सेहत मेरा साथ नहीं दे सकती, मेरा इल्म मुझे नहीं गुमराही से बचा सकता, सिर्फ़ अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह का करम ही मुझे हर चीज़ से बचा सकता है। ये तौहीद का दर्जा और मयार अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदे में आए। कोई चीज़ उसको किसी चीज़ से नहीं बचा सकती सिवाय अल्लाह के। तो इसी वजह से यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कोई बंदा, ये तो हम बुतों के बारे में पढ़ रहे हैं, डेफिनिटली यहाँ पर जो कहा जा रहा है, और उन्होंने बनाए हैं अल्लाह के सिवा और माबूद, इस ख़याल बातिल से कि शायद वो मदद किए जाएँगे। ला यस्ततिऊन नस्रहुम, अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं कि वो नहीं कर सकते उनकी मदद। वहुम लहुम जुंदुम मुहदरून, और उनके जो मुजरिम, उनके लिए लश्कर हाज़िर किए जाएँगे। थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड आयत है, मैं इसको थोड़ा-सा वज़ाहत से समझा देती हूँ आपको। वो नहीं कर सकते उनकी मदद, यानी ला यस्ततिऊन, जिसको उन्होंने बुत बना लिया। चाहे किसी शख्सियत को किसी ने सोचा कि ये मेरी मदद करेंगे क़यामत में, महशर में, अल्लाह ताला से हिफ़ाज़त के लिए। चाहे वो हो, चाहे कोई ख़याली बुत बना लिया लकड़ी पत्थर का और उसी को अपना सब कुछ समझने लग गए। कुछ भी हो, वो कोई भी मदद नहीं कर सकते। वहुम, और वो, लहुम, उनके लिए। ये जो 2 चीज़ें आई ना, 2 ज़मीरें हैं, इसका क्या मतलब है? एक माबूद है, एक बुत है, ठीक है? माबूद और बुत दोनों के दोनों पेश किए जाएँगे वहाँ पर। माबूद यानी जिसकी इबादत करते हैं, चाहे बुत हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे किसी शख्सियत के बारे में उन्होंने एक मुजस्समा बना लिया हो, वो शख्सियत जो थी वो तो चली गई। उन्होंने हुक्म नहीं दिया था वहाँ पर कि तुम अल्लाह की मेरी इबादत करो। ठीक है? नेकूकार बंदे थे जिसके बारे में आगे जाके शिर्क शुरू कर दिया, जैसे नबूवत के बारे में कर लिया। उनका तो अलग मामला है, लेकिन जो ख़ाम-ओ-ख़याली जो बुत बनाए थे, मलाइका को इन्होंने, लात, उज़्ज़ा, मलाइका को उन्होंने सोचा कि ये लात कोई है बुत हमारे जो फरिश्ते हैं, उनका बुत बना के उनसे माँगते थे, तो वो बुत को शऊर अता फरमा, मुफस्सिरीन का कौल है कि वो बुत को शऊर अता फरमा दिया जाएगा और वो वहाँ पर खड़ा होगा। उनका या तो जो इबादत करने वाले लोग हैं वो सामने खड़े होंगे, उनका लश्कर इनके बुत होंगे। जिसको ये इबादत करते थे, माबूद इनके जो होंगे ना वो इबादत करते, तो वो सब लश्कर होगा। आपका लश्कर, एक बादशाह का लश्कर क्या करता है? बादशाह को बचाता है। तो ऐसे ही इनके बुत और सारे जो होंगे वो कोई कुछ नहीं बचा सकते इसको। जब बचा नहीं सकते तो क्या होगा? अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि हुम वहुम लहुम जुंदुन, वो और उनके लश्कर, कुछ फ़ायदा नहीं है उनके लश्करों का, जो सब के सब मुहदरून, हाज़िर किए जाएँगे। मुहदरून जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, हाज़िर किए जाएँगे, ये एक बहुत ही कब इस्तेमाल होता है पता है आपको? ये किसी को
ایک حقارت کے ساتھ میں پیش کیے جانے کو، یعنی تحقیر اور تذلیل کی علامت ہوتی ہے، اور لوگوں کو ان کے مائل ہوئے بغیر حاضر کرنا، یعنی کہ قیدی کو حاضر کیا جاتا ہے تو کیا بڑی شان سے لایا جاتا ہے اس کو؟ نہیں لایا جاتا ہے۔ حاضر کیا جانا یعنی کہ اس کو پکڑ کے کھینچ کے گھسیٹ کے لایا جاتا ہے، وہ سر نیچے کھڑا ہوگا اس طرح سے اللہ کی عدالت میں۔ تو یہ یہاں پر محضرون خود یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو تذلیل اور تحقیر کے ساتھ میں اس انداز سے ان کو لایا گیا تھا وہاں پر۔ تو کتنی دردناک صورتحال ہے کہ پیروکار اس دن سپاہیوں کی صورت میں بتوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور سب کے سب اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد سب کے سب دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے، بغیر اس کے کہ وہ اپنی لشکر کی کوئی مشکل حل کرے۔ نہ تو بت عابدوں کی کوئی مشکل حل کر سکتے ہیں، نہ عابد بت سے کوئی مدد طلب کر سکتے، تو سب کے سب جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ اور لہم، جو لہم محضرون، یہ دونوں کی جو ضمیر یہاں پر آئی ہے نا، اسی کے لیے آئی، عابدوں کی طرف بھی لوٹتی ہے، اور یعنی کہ جو عبادت کرنے والے ہیں، مشرک ہے ان کی طرف، اور لہم کی ضمیر معبودوں کی طرف۔ اور بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ معبود اور بت اس دن عبادت کرنے والوں کا لشکر ہوں گے، اور لشکر ہونے کے باوجود کیا ہوگا، معمولی سی بھی کوئی مدد نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان کو ہے ہی نہیں اختیار۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو تعبیریں ہیں، یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو باشعور شیاطین اور سرکش جن ہوں گے نا، جنات اور انسان کی بھی لوگ عبادت کرتے تھے اس زمانے میں، تو ان کے بارے میں سچ ہوتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھی یہ باشعور ہے، تو ان سے مدد طلب کی جائے گی۔ وہ تو بیزاری ظاہر کریں گے کہ بھی ہم بیزار ہیں تم سے، کہ تم ہم سے مدد طلب کرے، ہم خود یہاں پھنس گئے آج۔ تو یہ ایک پس منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ انسان مدد طلب کرنے کا جو ایک دل میں خام و خیال لے کے بیٹھا ہوئے ہیں۔ فلا يحزن کا قولہم، بس آپ کو اب یہاں سے جو آیت ہے 75 76 والی جو آیت ہے، اب یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرما رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تسلی دے رہے کہ جو مخالفین تھے، جو مخالفتیں کرتے تھے، فتنہ انگیز جو لوگ تھے، خرافات پھیلاتے تھے، ان کے اعمال اور افکار کے مقابلے میں کیا ہوتا تھا، ان کی جو ایک روحانی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی علیہ السلام کے لیے کہ اب جب کہ ایسا ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں، وہ جتنے لوگ ان کو ستا رہے ہیں، تنگ کرے، اذیتیں پہنچا رہے ہیں، ان کی باتیں ہم کو غمگین نہ کرے، کہ کبھی وہ آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہہ دیتے ہیں، اور کبھی دوسری تہمتیں باندھتے رہتے ہیں۔ تو جس چیز کو وہ دلوں میں مخفی رکھتے ہیں نا، یا پھر زبان کے ساتھ اظہار کرتے، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ فلا يحزن کا قولہم، بس آپ کو مغموم نہ کرے قولہم، ان کی بات، انا بے شک، نعلم ہم جانتے ہیں، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں، جو کفار و مشرکین ہیں، جو کچھ بھی چھپا رہے ہیں دلوں میں اور جو ظاہر کر رہے ہیں، دل میں تو بغض رکھے ہیں، سامنے بڑا اچھا اعلانیہ طور پہ تو دوست بن کے آ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں ان کا، آپ غم نہ کریں ان کی حرکتوں کے اوپر، نہ تو ان کی رعایتیں ہم سے پوشیدہ ہیں، اور نہ ہی ان کی خفیہ سازشیں ہم سے کچھ، یعنی وہ ہم سے ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں جانتے، ان کا حساب روز حساب کے لیے محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ کو ہم اس جہان میں بھی ان کے شر سے محفوظ رکھیں گے نہ۔ اچھا، یہ والا جو ایک تسلی بخش جو آیت ہے نا، یہ سب کے لیے ہے، جو کوئی بھی انسان دین کی محنت میں لگا ہے یا اس طرح ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کے شر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے، بلکہ ساری امت میں جو بھی دین کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ شرور کرنے والے شیاطین اور بندوں کے شر سے اللہ تعالیٰ محافظت فرماتے ہیں، ان کے اعلانیہ اور ان کے چھپے ہوئے منصوبوں میں انہیں کو خم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فلا يحزن کا قولہم، تو جو ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، جب آپ لوگ کسی کو کہیں گے بھئی آپ آئیں تفسیر سنیں یا کوئی دین کے بعد نماز پڑھ لو، بڑے بھائی ہمیں بڑا سناتے ہیں، خود ان کے اعمال دیکھو، تو تکلیف پہنچتی ہے، رنجیدہ ہوتا ہے انسان، تو رنجیدگی سے، تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ان کی جو بولنے والا ہے، اس کی چھپے ہوئے ظاہر سب ہم جانتے ہیں، آپ غم نہ کریں۔ فلا يحزن کا تو مغموم نہ ہو قولہم، کسی کی ان کی بات سے، یعنی ہر ایک کے لیے تسلی ہے، ہر انسان کے لیے، کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو سختی کے لمحات میں اکیلا نہیں چھوڑتے، ہمیشہ ان کے حامی اور محافظ رہتے۔ یہ ایک تسلی اور تشفی کے لیے میری ایک آیت کے بعد میں ختم کری۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے نہیں دیکھا، اولم یر الانسان انا خلقناہ، کہ ہم نے پیدا کیا اس کو، من نطفۃ نطفے سے، فاذا هم خصیم مبین، پھر ناگہاں وہ جھگڑالو، یعنی کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا۔ یہاں پر دیکھیں، اس کی جو آیت نمبر 77 ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے ایک اچھا نہیں، آیت نمبر 77 سے لے کے 83 تک میں آپ کو کل پڑھاؤں گی انشاءاللہ، کیونکہ ایک پوری کی پوری کنٹینیوٹی ہے یہاں سے۔
وَاضْرِبْ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ ساری انسان کی خلقت سے لے کے اس کے پاورز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. چلیے یہ 76 پہ ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ 77 سے پورا ایک تسلسل ہے 7 آیتوں کا. اس کے ساتھ ہمارا کل انشاءاللہ سورہ یاسین اختتام ہو جائے گا. یہ 7 آیتیں ایک ساتھ پڑھانی ہے مجھے، تو اس کو ہم کل کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ، آپ لوگوں نے مجھے 20 منٹ ایکسٹرا دے دیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، کیونکہ مجھے کنٹینٹ کو یہیں پر روکنا تھا، ختم کرنا تھا، اسی وجہ سے میں نے آج اس کو کمپلیٹ کر لیا.